अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर कुरैशी और आज मेरे साथ जो है एक बड़ी डिफरेंट सा चेहरा है और सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच मानूर। और मैं हूँ रिजवान अली अहमद और बहुत शुक्रिया तमाम नाजरीन का, सुबह पाकिस्तान की तमाम टीम का, और उम्मीद करते हैं कि आज एक ज़बरदस्त मॉर्निंग का आगाज़ होने जा रहा है। जी जनाब, रोज़ एक नई हमें ना कहते हैं कि एक नया मौका मिलता है, एक नया चांस होता है अपनी पुरानी गलतियों को सही करने का। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बड़े जो है वो मायूस होकर सोते हैं कि शायद जो है हमसे ये गलती हो गई है, हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन सुबह उठते हैं तो हमें लगता है इट्स अ न्यू मॉर्निंग, न्यू ब्रीज, न्यू चांस, और हर दिन जो है वो एक नया मौका है कुछ बेहतर करने का। बिल्कुल। और जब भी सूरज निकलता है, दिन का आगाज़ होता है, ना सिर्फ जैसे एक नया मौका हमें मिलता है, नई एनर्जी भी आती है। और जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी के हमारे पास मानूर मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनसे हम मिलते हैं, जिनको हम देखते हैं, जिनसे गुफ्तगू करते हैं, या जो हमें नज़र भी आ जाए सुबह सवेरे तो हमें एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, और उसी से हमारा दिन भी बेहतर होता है और फिर स्टेप बाय स्टेप हमारी ज़िंदगी भी बेहतर होती है। बिल्कुल, बहुत आपने खास बात की है कि कुछ लोग मिलते हैं, वो पॉजिटिव लोग होते हैं जो कि हमारी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जीज को जनरेट करते हैं। इसके साथ साथ कुछ मज़ेदार सा नाश्ता भी होता है जिससे एनर्जी मिलती है। अगर आप सही हेल्दी सा प्रोटीन रिच नाश्ता करके आते हैं, अच्छा ब्रेकफास्ट होता है आपका, तो आप सारा दिन एनर्जेटिक रहते हैं। और इसी बात पे सुबह सुबह डांट भी अक्सर पड़ती है कि हम नाश्ता नहीं करते हैं ना। और बच्चों में ख़ास तौर पर ये एक डेवलप हो जाती है हैबिट कि उन्हें जल्दी में स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, यूनिवर्सिटी जाने के लिए नाश्ता कम करते हैं या फिर नाश्ता स्किप कर देते हैं कि हम स्कूल कॉलेज से, कैंटीन से कुछ खा लेंगे। और पेरेंट्स इस बात पे परेशान भी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ मानूर लाड प्यार भी होता है तो बच्चों की माननी भी पड़ती है। बिल्कुल जनाब, ये बच्चे नहीं बड़े भी ऐसे करते हैं। लेकिन आज के अगर हम दिन के हवाले से बात करें तो आज का दिन बहुत ख़ास है हम लोगों के लिए। बहुत से लोग जानते भी हैं और बहुत से लोग जो है आज के दिन को बड़े ख़ास तरीके से मनाते हैं। वो लोग जो शायरी से लगाव रखते हैं, वो लोग जो मुफक्किर हैं, वो लोग जो पाकिस्तान के तस्वुर को जानते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न थी, क्या ख्वाब था, क्या जो है उस पर एफ़र्ट्स थी, कौन लोग शामिल थे। और वो लोग जो खुद ही को अक्सर औकात जो है उस पर बात करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, नौजवान नस्ल को गाइड करने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि रिजवान, बहुत से दफ़ा हमें ऐसा भी इन बातों का सामना करना पड़ा, इस सिचुएशन का सामना करना पड़ा कि हम 9 नवंबर को छुट्टी तो मना लेते थे, लेकिन हमें पता नहीं होता था कि आज के दिन का मकसद क्या है। और जो लोग नहीं जानते, बल्कि शायद ही कोई ऐसा हो जिसको ना अंदाज़ा हो, लेकिन ये वतन अजीज़ जिसका नाम पूरी दुनिया पाकिस्तान से जानती है, इस अर्ज़ वतन के हुसूल के लिए जो नज़रिया पेश किया, जो ख्वाब देखा, और उस ख्वाब की ताबीर के लिए जो एनर्जी जनरेट की, जिस हम एनर्जी की बात कर रहे थे, उस एनर्जी को जनरेट किया, ख़ासकर नौजवानों में, बच्चों में, बुज़ुर्गों में, ख़वातीन में, तमाम शोबों में। और मुसलमानान हिंद के लिए अलग वतन का एक तसव्वुर पेश किया, और इस तसव्वुर की बुनियाद पर मुसलमानान हिंद ने ना सिर्फ इत्तिहाद पैदा किया, बल्कि उनको एक डायरेक्शन मिल गई कि हम असल में चाहते क्या हैं और हमें अपनी कोशिश, अपनी एफर्ट्स करनी किस तरफ हैं। जी बिल्कुल, इत्तिहाद पैदा किए, इत्तेफाक पैदा किया। आज शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां योम पैदाइश है, आज बर्थ एनिवर्सरी है। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शुमार 20वीं सदी के अजीम शायर और मुफक्किरीन में किया जाता है। नौजवान नस्ल के लिए उन्होंने बहुत से शेर लिखे भी हैं, नौजवान नस्ल में खुदी के जज्बे को उजागर करने के लिए बहुत काम भी किया है। शाहीन से तशबीह दी है, बताया है कि हम कितने ख़ास हैं और हम जो है क्या कुछ कर सकते हैं अपने लिए, अपने वतन के लिए, अपनी आगे आने वाली नस्लों के लिए। और ख़ास तौर पे हमें हमारा जो माजी है उसको ग्लोरीफाई करके बताया कि हमारा माजी इतना ग्लोरीफाइड है तो हमारा फ्यूचर भी ग्लोरीफाइड हो सकता है। और उसमें हमने थोड़ा सा जो है अपने आप को फोकस्ड करना है। यही सबसे अहम है मानूर, के हम अगर अपने माजी को याद रखें, और माजी अगर हमारा ताबनाक है, हमें अपनी रिवायात का अंदाज़ा है, तो हम अपने मुस्तकबिल को उससे मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पाकिस्तान टेलीविज़न पर बैठकर बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान टेलीविज़न रिवायतों का अमीन है। और अब देखिए कि पाकिस्तान टेलीविज़न एक दफ़ा फिर भरपूर अंदाज से इकबाल डे को सेलिब्रेट कर रहा है, और अल्लामा इकबाल को न सिर्फ खिराज अक़ीदत पेश कर रहा है, बल्कि आज इस मौजू पर हम गुफ्तगू भी करेंगे। और
بہت ہی ڈسٹنگوشڈ گیسٹ ہمارے آج شو کا حصہ بھی ہیں. جی جناب, اور آج ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی ٹیچنگز کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں ڈاکٹر راشد حمید موجود ہیں, جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں قومی زبان کے شعبہ فروغ کے حوالے سے. جو ہے ان کی کیا کارکردگی ہے اس پر بھی بات کی جائے گی ان سے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ پروگرام میں ذوالفقار چیمہ صاحب موجود ہیں, جو کہ چیئرمین ہیں علامہ اقبال کونسل کے. آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوں. ذوالفقار چیمہ صاحب, سب سے پہلے اگر بات کریں ہم فلسفہ خودی, یہ کیسے آپ بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی ٹی وی کو مبارک ہو کہ آج آپ نے دن کا آغاز ہمارے عظیم محسن حکیم الامت حضرت علامہ اقبال کے ذکر اور فکر سے آپ نے دن کا آغاز کیا ہے. دیکھیں, انٹرنیشنل کانفرنسز میں جب عالمی سطح کے اسکالر ہمیں ملتے ہیں تو وہ دو باتیں پاکستانیوں کو ضرور کہتے ہیں. ایک یہ کہ یار آپ کس طرح کے لوگ ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر اقبال جیسے محسن کو فراموش کر دیا. اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں, آپ کی آزادی, آپ کے حقوق, سب کچھ جو ہے وہ علامہ اقبال کی فکر, ان کے نظریے اور محمد علی جناح صاحب کی کوششوں کی مرہون منت ہے. وہ آپ کی عظیم محسن ہیں, یہ درست ہے, مگر یہ ان کی شخصیت کا ایک پہلو ہے کہ وہ مفکر پاکستان ہیں. ورنہ علامہ اقبال صرف پاکستان نہیں, صرف بر صغیر نہیں, دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے قدرت کا ایک عظیم تحفہ تھا. He was a great genius with a divine voice and a universal message. دیکھیں, پہلے بڑے مختصر میں ان کی شخصیت کے بارے میں بات کروں گا, پھر میسج کے بارے میں بات کریں گے. مسلم ہسٹری نے دیکھیں بہت بڑے بڑے شاعر اور فلاسفر پیدا کیے ہیں, لیکن مسلمانوں اور اسلام کا کیس جس شان سے اور جس پرشکو انداز میں اقبال نے پیش کیا اور کوئی نہیں کر سکا. اور وہ دنیا کا اور کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جس نے اتنے ملکوں میں اتنے انسانی ذہنوں کو انسپائر کیا جس طرح اقبال نے کیا. ایران میں ان کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی بہت فخر سے اپنے آپ کو مرید اقبال کہتے ہیں. ایران ہو یا سینٹرل ایشین سٹیٹس, جب وہ اپنی آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو وہاں انہیں آزادی کے جذبوں سے سرشار کرنے کے لیے علامہ اقبال کی نظمیں سنائی جاتی تھیں. اے جوانان عجم انقلاب انقلاب. اور سینٹرل ایشین سٹیٹس میں معمار حرم باز و تعمیر جہاں خیز از خواب گراں خیز گراں خیز گراں خیز. یہ کیا مطلب کہ او حرم تعمیر کرنے والو, اب ایک نئی دنیا کی تعمیر کے لیے اٹھ کھڑے ہو. دیکھیں, بہت سے ملک ایسے ہیں جنہوں نے علامہ اقبال کی نظموں کو اپنا قومی ترانہ بنا لیا ہے. بالکل. مسلم دنیا کے دو ملک ایسے ہیں جو ایک ماڈل سٹیٹ سمجھے جاتے ہیں, ملائیشیا اور ترکی, کیونکہ ان کے ویژنری لیڈرز نے ان کو they took their countries to new heights of progress and prosperity. ڈاکٹر مہاتیر دیکھیں بہت بڑے ویژنری لیڈر تھے. جب بھی پاکستانی ڈیلیگیشن ان سے ملتا تھا اور کہتے تھے کہ جی آپ نے بڑا ایفیکٹولی مسلم دنیا کا کیس پیش کیا, تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے یہ فکری توانائی ڈاکٹر اقبال کی شاعری سے حاصل کی. ترکی کے مرد آہن طیب اردوان کی کوئی تقریر علامہ اقبال کی کوئی نہ کسی نظم کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. انہیں ان کی 20 نظمیں جن کا ترکی میں ٹرانسلیشن وہ یاد ہیں. حضرت علامہ اقبال کو قائد اعظم انتہائی احترام سے یاد کیا کرتے تھے. 2 لفظ ان کے لیے استعمال کرتے تھے, مائی فرینڈ اینڈ مائی گائیڈ. وہ انہیں اپنا نظریاتی گائیڈ کہا کرتے تھے. دیکھیں, آج سے 100 سال پہلے مسلمان کیا تھے, ایک ہجوم تھا, غلامی میں, احساس کمتری میں, مایوسی کے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا. علامہ اقبال نے اسے تھاما اور ایک ماہر ڈاکٹر کی طرح مختلف ڈوزز دیں. یہ اقبال تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اٹھایا, جھنجھوڑا, بیدار کیا اور جھنجھوڑ کر کہا کہ دیکھیں, یہ ذلت اور زوال تمہاری تقدیر نہیں ہے, یہ پستی اور پسپائی تمہارا مقدر نہیں ہو سکتا. یہ سمجھو اور یہ سوچو کہ تم کن عظیم ہستیوں کے وارث ہو. تمہارے آبا تو وہ تھے کہ 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. تم کبھی انگریزوں کے پیچھے پھرتے ہو, کبھی ہندوؤں کی نکالی کرتے ہو. یہ تمہارے شایان شان نہیں, اپنا مقام پہچانو.
مقام علامہ اقبال نے بتایا کیا کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، واہ اور سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، تم نے تو پوری دنیا کو لیڈ کرنا ہے، یہ پیچھے پیچھے پھرنا تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ اقبال کے پاورفل میسج نے یہ جو بے سمت اور ڈائریکشن لیس ہجوم تھا اس کو ایک قابل فخر قوم میں تبدیل کر دیا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور آپ بات کر لیں پھر میں میسج کی طرف ذوالفقار شیما صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا۔ ڈاکٹر راشد صاحب جیسے ابھی ذوالفقار صاحب فرما رہے تھے انڈیویجویلٹی، اقبال نے نہ صرف پوری قوم کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے جو لوگ ہیں ان کا پیغام تمام لوگوں کے لیے تھا، مسلمانوں کو خاص طور پر انہوں نے فوکس کیا، جیسے کہ تقدیر نہیں ہے مسلمانوں کی یہ، اور مسلمان کبھی مایوس بھی نہیں ہوتا اور مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے۔ حضرت اقبال نے فوکس کیا خاص طور پر انفرادیت پر، اور ایک فرد کو انہوں نے ملت کے مقدر کا ستارہ قرار دیا ہے۔ انڈیویجول فوکس یہی ڈیفرینشیٹ کرتا ہے اقبال میں اور باقی تمام جو عظیم شعراء ہیں ماضی کے ان کو؟ جی بہت خوبصورت سوال ہے، چیمہ صاحب نے بھی بڑے خوبصورتی سے اقبال کی جو بنیادی خدمات ہیں یا ان کا جو بنیادی مقام و مرتبہ ہے وہ اس سے ہمیں ابھرتا ہوا اور نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اقبال کے فکر میں جو خودی ہے، ابھی آپ نے سوال بھی کیا تھا، اس سے نیوکلیس کی حیثیت حاصل ہے افکار اقبال میں، وہ ایک کی ہے جس سے اقبال کو کھولا جا سکتا ہے۔ اقبال اصل میں آپ نے بہت خوبصورت انٹرو پیش کیا ہے کہ اقبال جو ہے وہ صرف پاکستان کے نہیں، صرف بر صغیر کے نہیں، صرف مسلمانوں کے نہیں، بلکہ عالم انسانیت کے شاعر ہیں۔ بنیادی طور پر کوئی بھی بڑا آدمی اس وقت تک بڑا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنی زمین سے اور اپنے لوگوں سے جڑا ہوا نہ ہو۔ جو پریکٹیکل ہے وہ تو ظاہر ہے اپنے گرد و نواح سے کرے گا نا، ایسے ہی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا جو مقامیت سے جڑا ہوا ہے، جو انفرادیت سے جڑا ہوا ہے وہ عالمی نہیں ہو سکتا، بلکہ عالمی ہونا ہی اسے ہے جو اپنے گرد و نواح کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ان مسائل کو حل کرتا ہے۔ اقبال کی عظمت ہی یہ ہے کہ وہ ہر سطح پہ ایک بڑا شاعر بھی ہے اور بڑا مفکر بھی ہے۔ انفرادیت کے تحفظ کے لیے جتنا میرا خیال ہے کہ اقبال نے لکھا ہے، وہ رومی کو اپنا استاد مانتے ہیں۔ رومی کے ہاں بھی انفرادیت کو بہت مرکزی حیثیت حاصل ہے، اسی لیے انہوں نے رومی کا انتخاب کیا ہے۔ اقبال کا یہ خیال ہے کہ جب تک ایک انسان ایک فرد کے طور پر، مضبوط فرد کے طور پر سامنے نہ آئے، تب تک معاشرے کے لیے بھی اور اجتماع کے لیے بھی کوئی بہت زیادہ مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ اجتماع میں اتنا بھی غرق نہ ہو جائے کہ اس کی اپنی انفرادیت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اقبال انسان کو فوکس کرتے ہیں، ان کا بنیادی اور محوری جو مرکز ہے توجہ کا وہ انسان ہے۔ وہ انسان کے ارتفاع کے لیے جدوجہد کرتے رہے، اسی کے لیے شعر لکھے، اسی کے لیے افکار کو مرتب کیا۔ جیسے میں اگر اقبال کو دیکھتا ہوں تو وہ میری گرفت میں نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اسے پاکستان کا خواب دیکھنے والے کے طور پہ دیکھتا ہوں، تو وہ مجھے ایک بہت ہی عظیم لیڈر کے طور پہ نظر آتا ہے، اور ایسا نظر آتا ہے کہ قائد اعظم جیسا جرری اور بڑا اور صاحب کردار آدمی بھی مایوس ہو کر جب لندن چلا جاتا ہے تو اسے واپس بلانے کے لیے اقبال ہی کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو مجھے وہ پاکستان کے نقطۂ نظر سے اور تحریک پاکستان کے نقطۂ نظر سے بھی ایک سب سے عظیم لیڈر کے طور پہ نظر آتا ہے، جس کو قائد اعظم بھی اپنا لیڈر مانتے ہیں اور اپنا گائیڈ مانتے ہیں۔ جب میں اسے دیکھتا ہوں کہ وہ تشکیل جدید الحیات اسلامیہ جیسے خطبات تشکیل دیتا ہے، 7 خطبے ہیں اس میں کل، لیکن وہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسے سمجھنے کے لیے ابھی ہم نے آغاز بھی نہیں کیا۔ جب تک اس کو سمجھنے کے لیے ہم تگ و دو نہیں کریں گے، وہ اشارات ہیں۔ وہ ایک کتاب ہے جس میں علامہ اقبال نے دنیا فکر کے عظیم ترین 150 سے زیادہ مفکرین کے اور بڑے لوگوں کے کوٹیشنز دیے ہیں۔ آپ اس سے یہ تصور کریں کہ علامہ اقبال دنیا کی جو علمی ترقیاں ہیں اس سے کتنے واقف ہیں۔ علامہ نے ہمیں یہ بھی ایک بڑی خاص بات بتائی ہے کہ جو سائنس کی ترقی ہے یہ بنیادی طور پر یہ مغرب کی مرہون منت نہیں ہے۔ جو یونان سے ہم نے جب اسلام کا عروج تھا تو ہم نے یونان سے علمی ترقیوں کا جو خزانہ ہے وہ ترجمہ کر کے لیا، اس میں ایکسپیریمنٹل سائنسز ہیں ہی نہیں، اس میں قیاسی سائنس ہے۔
اس کو آپ ایکسپیریمنٹل نہیں کہتے، اس کو آپ اسپیکولیٹو سائنس کہتے ہیں، وہ اس کی بنیاد پہ چلتے تھے۔ مسلمانوں نے ایکسپیریمنٹل سائنس کی بنیاد رکھی، جس کی وجہ سے نیچرل سائنسز میں ترقی کا مرحلہ شروع ہوا، اور آج سائنس دیکھیں کہاں ہے، ہر روز ایک نئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے، اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کل یا پرسوں کیا ہوگا۔ بالکل اس سے پہلے تو یہ تھا نا، کوئی ایک نظریہ آتا تھا اور سال ہا سال اسی پہ سائنسدان بھی لگے رہتے تھے، اور اس میں کوئی ترقی ہوتی تھی، اور بعض اوقات دو نسلیں گزر جاتی تھی، تب جا کے کوئی ایک نئی صورت سامنے آتی تھی۔ اب تو ہر روز ہر لحظہ جو ہے اس کائنات کی جو شان ہے وہ تبدیل ہوتی ہے، اور ہمارے وہم و گمان سے بھی بالا تر ہے۔ اس کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے۔ علامہ اقبال ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ویسٹرنائزیشن جو ہے اس سے ترقی نہیں ہوگی، ماڈرنائزیشن سے ترقی ہوگی۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے جو علامہ اقبال نے ہمیں اجتماعی سطح پہ بتایا، اور انڈیویجولز کی ترقی کے لیے جس قدر محنت علامہ نے کی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرف توجہ دیں۔ بالکل بالکل ڈاکٹر راشد صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال ہمیں یہی بتانا چاہتے تھے کہ ماڈرنائزیشن سے ترقی ہوگی، ماڈرنائزیشن کتنی امپورٹنٹ ہے، اور ماڈرنائزیشن کیا ہے یہ ان کے رائٹ اپس میں واضح بھی بالکل ہوتا رہا ہے۔ اور ابھی ذکر بھی کیا ڈاکٹر صاحب نے، ہر لہجہ یہ بات واضح ہے، تو ہر لہجہ جب بھی کہیں آتا ہے یہ لفظ تو حضرت اقبال کا کلام ہے، جس کو بہت خوبصورتی سے گایا بھی کیا اور پیش بھی کیا، اور اس میں بہت ہی گہرا میسج بھی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ وہ کلام بھی شیئر کرتے ہیں، اور بالکل پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔
جی جناب، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا کلام ہو اور میڈم نور جہاں کی آواز ہو تو دن کا آغاز ویسے ہی بہت خوبصورت ہو جاتا ہے. اور جس طرح آپ کہہ رہے تھے رضوان کہ جس طرح وہ گاتی تھی، جس طرح کلام پڑھتی تھی، کیا بات ہے، اور وہ جرت بھی ہر بندہ کر نہیں سکتا. بالکل، اور یہی وہ کلام ہے جس نے نہ صرف حضرت اقبال کے پیغام کو عام کیا بلکہ وہ لوگ جو نابلد ہیں ان تک بھی پہنچی یہ بات، اور انہوں نے بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی. اور یہی وہ کمبینیشن ہے مانور جس کے ذریعے پیغام پہنچایا جاتا ہے اور پھیلایا جاتا ہے، اور یہی وہ کردار ہے جس کی وجہ سے آج ہم ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کو بھی ایک عظیم سنگر کہتے ہیں. جی 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 چما صاحب. یہ جو بڑی خوبصورت علامہ کی غزل گائی گئی مسلمان اور مومن کے بارے میں، جی، تو مومن اور مسلمان کے بارے میں علامہ نے کئی جگہوں پر اس کے بارے میں بتایا ہے، یہ کہا ہے. ایک جگہ کہا ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اور پھر اس غزل کا جو شعر جو ابھی گایا گیا کہ جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، اور دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. ایک طرف اتنی نرمی، اتنا سافٹ اپنے دوستوں کے درمیان، اپنے ہم وطنوں کے درمیان جس طرح ان کے ریشم ہوتے ہیں، اور جس سے جگر لالہ میں یہ ایک پھول ہے کہ اس میں ایک شبنم کی طرح اس کی حیثیت مسلمان یا مومن کی ایک شبنم کی طرح ہے. مگر جب وہ حق و باطل کا مارکا ہوتا ہے، جس دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں. جی اب آپ پوچھیں سر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے بانو اسی پیغام کی بالکل جس پر حضرت اقبال نے فوکس کیا، اور حضرت اقبال نے خاص طور پر اس وقت مسلمانان ہند کو خاص طور پر جھنجھوڑا کہ کس چیز کی ضرورت ہے اور کیا کرنا ہے. تو ذوالفقار چیمہ صاحب وہی پیغام جس کی ہم بات کر رہے تھے خودی، اور میں سمجھ گیا آپ کا سوال. دیکھیں اگر بہت مختصر اگر ایک آدھ فکرے میں بھرنا تو ان پہ علامہ اقبال پہ ہزاروں کتابیں لکھی گئی. بالکل. ایک آدھ فکرے میں اگر اس کو بند کرنا ہو کہ کیا پیغام ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کو خودداری، خود اعتمادی، خود مختاری اور خود انحصاری کا پیغام دیا اور وہ راستہ دکھایا. مگر بدقسمتی سے ہم نے اس راستے کا انتخاب نہیں کیا اور ہم نے غلامی، احساس کمتری اور گداگری یعنی مانگنے کے راستے کا انتخاب کر لیا. یہ بڑی بدقسمتی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری مسلمانوں کے زوال کا ایک طرف نغہ بھی ہے، مگر دوسری طرف زوال سے کمال تک پہنچنے کا یہ راستہ بھی دکھاتی، رہنمائی بھی کرتی ہے، نسخہ بھی ہے. ایسا ہی ہے. اگر پوچھا جائے کہ کیا پیغام ہے تو دیکھیں علامہ کا خواب یہ تھا، خواہش یہ تھی، ان کی آرزو یہ تھی کہ مسلمان اس زوال سے نکلیں اور پھر اپنی کھوئی ہوئی جو لاسٹ گلوری ہے وہ دوبارہ حاصل کریں. مگر اس کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو کچھ اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنی ہوں، کچھ اوصاف پیدا کرنے ہوں گے. وہ کیا اوصاف ہیں؟ بڑی مختصر میں اس میں آپ سے شیئر کروں گا کہ پہلا جو ہے کریکٹرسٹک، پہلی خوبی انہوں نے مسلمانوں پر زور دیا کہ آپ کا یقین مضبوط ہو. بالکل. اپنی نظریے پر، اپنے عقیدے پر یقین محکم، عمل پہم محبت فاتح عالم. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا یقین ویک اور ویورنگ ہوگا تو آپ اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے، مگر اگر یہ ان ویورنگ ہوگا، مضبوط اور مستحکم ہوگا، تو یہ آپ میں جبریل کسی قوت پیدا کر دے. جب اس سنگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پرے روح الامی پہ. واہ واہ واہ. پھر دوسری بات، کردار پر علامہ نے بہت زور دیا کہ آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے. You should be a person of impeccable integrity and character. وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری. آپ میں جرت ہو اور آپ کا دامن بے داغ ہو. جس طرح کہا گیا کہ جی اس وقت علامہ کے زمانے میں بہت بڑے بڑے مسلم سکالر بھی تھے اور بڑے فائری سپیکر بھی تھے. جب لوگ آتے تھے کہ علامہ اقبال کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب قیادت کے لیے کس کا انتخاب کریں، تو علامہ کی نظریں کسی سکالر پر، کسی مقرر پر نہیں ٹھہریں.
ان کی بصیرت افروز نگاہیں 7 سمندر پار گئیں، اور ایک ایسے شخص کا انہوں نے انتخاب کیا جو پوری طرح اردو بھی صحیح نہیں بول سکتا تھا۔ صحیح۔ لوگ آ کے کہتے رہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں جناح صاحب کی قیادت قبول کی جائے، وہ تو اردو نہیں بول سکتے اور ویسٹرن ڈریس پہنتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ نہیں، پورے ہندوستان میں وہ واحد لیڈر ہیں who is incorruptible and who is unpurchasable، دنیا کی کوئی طاقت جناح کو خرید نہیں سکتی۔ مطلب کیا کہ قیادت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دامن ہر قسم کے علائشوں سے پاک ہو، یہ اس پر مالی کرپشن کا بھی کوئی داغ نہ ہو اور اخلاقی کرپشن کا بھی کوئی داغ۔ بالکل۔ آگے اگلا کیا خوبی انہوں نے، علامہ اقبال واز اے پریچر اور گریٹ پریچر آف اسٹرگل، ایکشن، حرکت۔ وہ کہتے تھے کہ جی کامیابی کی طرف ایک ہی راستہ جاتا ہے اور وہ جد و جہد کا راستہ۔ اور پھر انہوں نے اس حد تک کہا مسلمانوں کو بار بار کہ بھائی تم اس سے مت گھبراؤ کہ تمہارے وسائل کم ہیں۔ ایک کمال کا شعر ہے علامہ اقبال کا فارسی میں، اگر یک قطرہ خون داری، اگر مشت پرے داری، بیامن باتو آموزم طریق شاہ بازی را، اگر تمہارے جسم میں خون کا صرف ایک قطرہ بچا ہے اور مٹھی بھر پر ہیں تو میرے پاس لے کر آؤ، میں تمہیں بتاؤں گا شاہین کی طرح کس طرح پرواز کی جائے۔ واہ واہ، یہ اتنا پاورفل میں۔ پھر دیکھیں علامہ اقبال مسلمانوں کو احساس کمتری سے نکالتے رہے۔ دیکھیں انگریز جب آئے تو وہ اپنی سویلائزیشن، اپنا کلچر لے آئے، اور ہماری لیڈ کلاس تو ظاہر ہے کہ اس طرح اسی کلچر کے پیچھے پیچھے پھرتی ہے جو حکمرانوں کا کلچر ہو۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس میں رنگنا شروع کر دیا۔ ہر چیز وہ سونامی یا سیلاب اتنا تیز تھا کہ اس کو روکنے کے لیے صرف علامہ اقبال کھڑے ہوئے۔ بالکل۔ اور یعنی مسلم اسکالر اور علماء بھی مانتے ہیں کہ علامہ اقبال واحد شخص تھے جنہوں نے مسلمانوں کا مذہبی اور کلچرل تشخص جو ہے اس کا تحفظ کی، اس کو بچا لیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ اس سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ ویسٹرن کلچر کے مرکز میں رہ کر آیا ہوں، میں انہیں جانتا ہوں، اٹ از ڈیزلنگ، اس میں چمک دمک بڑی ہے مگر یہ جعلی زیورات والی چمک ہے، کھوکھلا پن ہے اس میں، کھوکھلا پن ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب مغرب کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضاکاری ہے، ان کی وائٹ سکن سے مروب مت ہو، تیرا روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ اور وہ خود مروب کیوں نہیں ہوئے، اس کا جواب علامہ نے خود دیا، آپ نے سنا ہوگا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ۔ یہ جو دانش فرنگ ہے، حکمت، ان کی حکمت یا دانش انگریزوں کی، اس سے میری آنکھیں نہیں چندھیائیں، کیوں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میرے جو سورسز آف انسپریشن ہیں وہ مدینہ و نجف کے they are and they would remain source of inspiration for the entire humanity for all times to come۔ اچھا، جس طرح آپ نے بات کی ذوالفقار چیمہ صاحب، جو فلسفے کے حوالے سے بات کی، اگر آج کے جوان کے حوالے سے بات کریں تو نوجوان نسل اسی چیز کے لیے موٹیویشنل سپیکرز کے پاس بھی جا رہی ہوتی ہے، پریشان بھی ہوتی ہے، اور یہی کانفیڈنس، یہی جو ہے انسان کو سیلف ورتھ جو ہے وہ ڈھونڈنی پڑی ہے۔ تو اس پر میں بات کرنا چاہوں گی آپ سے ڈاکٹر راشد حمید، کہ آپ نے کہا کہ مسلمانوں نے ایکسپیریمنٹل سائنس کی بنیاد رکھی، ایکسپیریمنٹ کیے، اور اس کے بعد سائنس نے ترقی کی، ماڈرنائزیشن میں مسلمانوں کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے۔ تو جب ہم آج کے نوجوان کو دیکھتے ہیں، اس کے مسائل کو دیکھتے ہیں اور اقبال کے فلسفے کو دیکھتے ہیں، تو اس میں تو ان تمام مسائل کا حل ہے، اس میں تو وہ تمام کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے، کس طرح آپ نے ریلائی نہیں کرنا۔ تو آج ہم اس کو فالو کرنے میں کیا کیا جو ہے مسٹیکس کر رہے ہیں، کیا ہمیں سمجھایا نہیں جاتا، بتایا نہیں جاتا، لینگویج بیریئر آ رہا ہے، یا شاید جو ہے وہ اس کی آپ کہتے ہیں نا پبلسٹی کسی چیز کی، دیٹ میٹرز اے لاٹ، کریکولم میں بھی، کسی بھی چیز میں، کیونکہ کریکولم میں موجود تو ہے اقبال، ہم بھی بچپن سے پڑھتے آئے، لیکن اب جب وہ مسائل ریئل لائف میں دیکھے ہیں تو پتہ چلا کہ یہی تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ سو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی بہت اہم، اور میں سمجھتا ہوں کہ سوالات کی جو روح ہے وہ یہی ہے، اور مشکلیں قوموں کے زندگی میں آتی رہتی ہیں، اور قوموں کی زندگی اتنی قلیل نہیں ہوتی کہ ذرا سی کسی شکست سے، ذرا سی کسی پسماندگی سے ہم مایوس ہو جائیں۔ بہت طویل زندگی ہوتی ہے قوموں کی، اور اقبال جو ہے وہ تو بنیادی طور پر
پیچھے کی طرف دیکھ کر اس سے اپنے مستقبل کی اسیسمنٹ کرتا ہے. مثلاً ان کا شعر ہے کہ یاد عہد رفتہ میری خاک کو اکثیر ہے اور میرا ماضی میرے استقبال کی تفسیر ہے. اچھا، علامہ اقبال کا بنیادی جو فلسفی ہے اسے ہم نے نظر انداز کیا ہے. سچی بات تو یہ ہے، ہم نے ان کے فلسفے کی بنیاد پر پاکستان تو بنا لیا، لیکن اس کے استحکام کے لیے اور دنیا کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے ہم نے فکر اقبال سے اجتناب برتا ہے. مثلاً اقبال سے اردو کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اردو زبان کے معاملے میں میرا تعصب میرے دینی تعصب سے زیادہ بلند ہے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ زبان کے ساتھ کتنی محبت رکھتے تھے. ہم نے بنیادی طور پر اپنا جو تعلیمی سٹرکچر ہے، جو نظام تعلیم ہے، ہم نے اسے خراب کر لیا ہے. ہم اپنے بچوں کو انگریزی میں چونکہ تعلیم دے رہے ہیں، ذریعہ تعلیم انگریزی کے خلاف نہیں میں بات کر رہا، انگریزی دنیا کی اس وقت غالب زبان ہے. بالکل. لیکن مسلمانوں کا جو قومی ورثہ ہے، ان کا جو تہذیبی ورثہ ہے، جس پر انہیں ناز بھی ہے اور انہوں نے دنیا پہ سینکڑوں سال حکومت کی ہے، دنیا کی سب سے بڑی عظیم سلطنت تو مسلمانوں کے پاس رہی ہے. وقت بدلتا رہتا ہے، اسٹیٹس بننا شروع ہوئیں اور ہم ذرا سے پیچھے چلے گئے. لیکن اقبال کے نقطہ نظر سے تو ہم نے آگے بڑھنا ہے نا. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو قومی زبان ہے، جو زبان اس خطے میں رائج ہے، اس میں تعلیم حاصل کریں تاکہ بچوں کو نالج حاصل کرنے کے لیے کوئی بیریئر بیچ میں نہ آ پڑے. اب ہمیں دقت یہ ہے کہ ہم سوچتے اپنی زبان میں ہیں اور پڑھتے ہم کسی اور زبان میں ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا، ہم اس کو پڑھ کے پھر اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کر کے سمجھتے ہیں، تو یہ ایک بیریئر ہے نا. جی. آپ گھر میں دیکھیں، یہ عام سی بات ہے، ہم گھر میں کہتے ہیں کہ 38، تو بچے فوراً کہتے ہیں یہ کتنے ہوتے ہیں، تو ہمیں 38 کہنا پڑتا ہے. اچھا، یہ میری اور آپ کی مجبوری ہے کیونکہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ بچوں کو اس طرف نہیں لا رہا. تو جو لینگویج بیریئر ہے یہ میٹر کرتا ہے. آپ نے لینگویج بیریئر کو اس قوم کے خلاف اتنے برے طریقے سے استعمال کیا ہے کہ اب مثال کے طور پہ میں نئی نسل کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اسی طرح بریلینٹ ہے، یہ اسی طرح جذباتی ہے پاکستان کے بارے میں، ہم سے زیادہ محبت کرتی ہے، ہم سے زیادہ آرزو رکھتی ہے آگے بڑھنے کی. مثال کے طور پہ پچھلے دنوں بھی یہاں میں کسی پروگرام میں بیٹھا تھا، کسی نے بڑی اچھی مثال دی کہ آپ بچے جمع کریں، 100 بچہ جمع کر لیں، ان سے کہیں اقبال کا کوئی شعر سنائیں تو سب کہیں گے نہیں ہمیں نہیں آتا. لیکن ان سے آپ کہیں کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تو سارے کہیں گے ہمیں یاد ہے. بالکل ایسے. آپ ان سے یہ ملکہ ترنم نے ابھی جو غزل گائی ہے، یہ کس بچے کو یاد نہیں ہے، اس کا پہلا مصرع، اس کا پہلا شعر. تو یہ جو نئی نسل ہے، جتنا آپ ان تک پہنچاتے ہیں اتنا وہ ریسیو کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اتنا اقبال بھی ان کے پاس ہے، لیکن جتنا آپ ان تک پہنچا نہیں رہے، آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس پر عمل کریں. ایسا ہی ہے، بیکاز اگر ہم یورپین یونیورسٹیز کے حوالے سے بات کریں، ایسی قوموں کے حوالے سے بات کریں جو کہ اپنی زبان کو بہت پسند کرتی ہیں لیکن وہ بھی اردو پڑھ رہے ہیں، چائنیز اردو پڑھ رہے ہیں. بہت عمدہ بات آپ نے کہی. دنیا میں کوئی ایسی قوم آپ دکھا دیں جس نے اپنی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں پڑھ کر ترقی کی ہو، وہ امریکہ ہو، وہ برطانیہ ہو، وہ جرمنی ہو، وہ فرانس ہو، وہ روس ہو. میں ان کا نام لے رہا ہوں کہ جو ایک طرح سے سپر پاور، چین ہے آپ کے سامنے، جاپان ہے، دنیا میں مثال موجود نہیں ہے اس کی. اور ہم کنفیوژن کے ایسے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں کہ ایک راستہ سامنے کا ہے وہ نہیں ہم دیکھ رہے اور گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں. چیبہ صاحب بڑی زبردست بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ ہمارے پاس راستہ موجود ہے. اب چیئرمین علامہ اقبال کونسل ہیں اور ہمارے پاس اقبال کی تصانیف موجود ہیں، ان کے مجموعے موجود ہیں، ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کیا کیا. بینگ اے ہیومن، ایک کریکٹر، اور اس کے بعد پھر حکیم الامت کا انہیں خطاب ملا. انہوں نے پاکستان کا نظریہ دیا، خواب پیش کیا، مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کوششیں کی، محنت کی، پریکٹیکلی کوشش کی انہوں نے. یہ تمام تر چیزیں گلوریفائی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، ماہنور نے کہا کہ نوجوانوں تک ان کا پیغام تو پہنچ رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں کچھ کنیکشنز مسنگ ہیں اقبال کے فلسفے کے حوالے سے، ان کی سوچ، ان کے نظریے کے حوالے سے، اور وہ جو کنیکٹ کر رہا ہے نوجوانوں کو وہاں پر کہیں کوئی ربط مسنگ ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے جی بدترین احساس کمتری. ہم اسی سے اقبال نے ہمیں نکالنے کی کوشش کی اور اسی کی وہ جدوجہد کرتے رہے.
مگر ہم اس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ اقبال تو خود ترقی پسند شاعر۔ اچھا آپ دیکھیں اردو کی بات کی راشد صاحب نے، اور بالکل درست کی، بالکل 100% درست کی۔ ہندوستان کی جو صورتحال ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ وہاں بدترین قسم کا جینوسائیڈ جاری ہے، مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، اور ہم سے ان کی تعداد زیادہ ہے، ہم اگر 23 کروڑ ہیں تو وہ 25 کروڑ ہیں جی، مگر وہاں ان کے نہ لوگوں کی جانیں محفوظ ہیں، نہ خواتین کی عزتیں محفوظ ہیں، بلکہ نئی نسل، اروندھتی رائے جیسی انڈیپینڈنٹ رائٹرز وہ لکھتی ہیں کہ یہاں اب مسلمانوں نئی نسل کے لیے اپنے اسلامی نام رکھنا بھی ممکن نہیں ہے، وہ زندہ رہنے کے لیے اپنے مسلم نیمز تبدیل کر رہے ہیں، یہ صورتحال ہے۔ اور پھر دوسری بات، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کیا وہاں کی جا رہی ہے؟ اردو کو ختم کیا جا رہا ہے، یعنی زبان اس حد تک اہم ہے کیونکہ وہ ایک ذخیرہ ہے ہمارے ملی اور ہمارے ثقافتی اور ہمارے مذہبی ورثے کا، اس میں اتنا زیادہ ذخیرہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہیں اپنے اس ذخیرے سے جوڑتی ہے، یہ تو اس کو بھی وہ ختم کریں۔ اور بالکل ٹھیک کہا گیا، دنیا کا کوئی چھوٹے سے غریب ملک بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے قومی زبان کو اتنے حقارت سے دیکھتا ہو۔ کیوں اس طرح ہے؟ احساس کمتری کہ جی وہ پیرنٹس جو ہیں اپنے بچہ ان کا غلط انگریزی بول رہا ہو تو اس پہ فخر محسوس کریں گے بجائے اس کے کہ وہ درست اردو بولے۔ تو یہ جو آپ نے بات کی، اس کے لیے میڈیا کو ایک بڑی بھرپور کیمپین چلانی چاہیے اور اردو زبان کو اس کا صحیح مقام ملنا چاہیے، عدالتی زبان بننی چاہیے، دفتری زبان بننی چاہیے۔ اور پھر اقبال دیکھیں، اقبال پر میں پھر اسی لیے مبارک دی پی ٹی وی کو کہ اتنے چینل ہیں بے شمار، لیکن علامہ اقبال پر کبھی کسی پر کوئی ڈھنگ کا پروگرام نہیں ہوتا۔ یہ بھی احساس کمتری ہے۔ اقبال کو ہم نے اب اتنے بڑے محسن کو اپنے نصاب سے نکال دیا ان کے کہنے پر، ٹھیک ہے، ویسٹ جو ان سے خائف ہے، جو ان کے پاورفل میسج سے خائف ہے، ان کے کہنے پر ہم نے ان کی نظموں کو، ان کے پیغام کو، تاکہ نئی نسل کی ایکسیس نہ ہو۔ اگر ایکسیس ہوگی تو پھر اس میں غیرت بھی آئے گی، اس میں ہمت اور جرت آئے گی، اور وہ اس کا احساس کمتری ختم ہوگا۔ یہ وہ بالکل نہیں چاہتے۔ دیکھیں جس طرح بات ہو رہی تھی کہ مسلمانوں پر بھی فوکس تھا، جس طرح میں نے پہلے کچھ چیزیں کہیں، اسی طرح اقبال چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا فوکس علم پر اور تحقیق پر بھی ہو، اور وہ سمجھتے تھے کہ علم ہماری میراث ہے جو ہم نے چھوڑ دی اور یورپین ان کو لے اڑے، لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ اور پھر ایک اور بڑا امپورٹنٹ میسج اقبال کا ہے، امید۔ ہاں، از اے پوائنٹ آف ہوپ کہ کسی بھی صورت، بدترین حالات میں بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا۔ دیکھیں اس وقت تو دور دور تک کوئی صورت نہیں تھی، آزادی کی کوئی جو ہے کرن نظر نہیں آتی تھی، مگر علامہ اقبال نے امید کا ایسا چراغ روشن رکھا جس کی لو مدم ہونے ہی نہیں دی۔ مسلمانوں کو وہ امید دلاتے رہے، اچھے مستقبل کی نوید سناتے رہے کہ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، اور شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ 1920 میں کہتے رہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امید کسی صورت نہیں چھوڑنی۔ وہ کہا گیا اور درست کہا گیا کہ علامہ اقبال شاعر انسانیت بھی تھے، ٹھیک ہے۔ انسانیت کے لیے بھی ان کا کیا پیغام ہے؟ ایک شعر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ واہ واہ واہ۔ اور پھر کہا کہ ہوس نے، ہوس کون سی؟ ہوس ملک گیری، ایکسپینشن ہے۔ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ واہ واہ۔ نا یہ میسج ہے اقبال کا۔ اسی بات پر ہم چونکہ حضرت اقبال کا جو پیغام ہے وہ ایک الگ ہم اگر اس کو یہ کہیں گے پوری یونیورسٹی بن سکتی ہے۔ پھر حضرت اقبال کا کریکٹر ایز اے انڈیویجول، پھر حضرت اقبال کی وہ محنت جو انہوں نے کی، اس پر اب وقت ہمیں اتنا چاہیے کہ شاید پورا دن بھی کم پڑ جائے۔ بالکل، اور ہمارا سیگمنٹ جو ہے کم ہے۔ تو ڈاکٹر رشید احمد حمید صاحب، ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ
حضرت اقبال نے جو پیغام دیا، اور حضرت اقبال نے خاص طور پر جو فوکس کیا نوجوانوں پر، بچوں پر، اپنے بیٹے کے نام خطوط لکھے اور ان خطوط کے ذریعے بھی پیغام دیا، تو کتنی بڑی شخصیت اور کتنا ہم ان کو مس کر رہے ہیں آج کے زمانے میں، یا پھر ان کی جو تعلیمات ہیں ان سے استفادہ نہیں کر رہے؟ جی مخاطب جی جناب والا، علامہ اقبال کو تو بھرپور توجہ ہم نے تحریک پاکستان میں تو دی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان بنا، لیکن اس کے بعد بدقسمتی سے ہم نے علامہ کو فالو نہیں کیا۔ یہ حقیقت ہمیں مان لینی چاہیے، یہ میری نسل کو بھی مان لینی چاہیے، مجھ سے پہلے والوں کو بھی یہ بات مان لینی چاہیے، اور آنے والوں پہ ہمیں رحم کرنا چاہیے، اور علامہ اقبال کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے کہ وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے جو ہر نفس سے کرے عمر جاوداں پیدا۔ ہمیں لمحہ لمحہ محنت کرنی ہوگی اور توجہ دینی ہوگی، جو ہم میں نقص پیدا ہو گئے ہیں، جو ہم میں کجی پیدا ہو گئی ہے، اسے دور کرنے کے لیے مسلسل محنت کے ساتھ ہی یہ منزل حاصل کی جا سکتی ہے۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ ہم اپنے عمل کا حساب جب تک نہیں کریں گے، ہم اقبال کے فکر سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ بالکل بالکل، بہت آپ نے خاص بات کی کہ ہمیں جو ہے اقبال کی جو ٹیچنگز ہیں اس پر عمل پیرا ہونا ہے، اور یہ اب ضرورت بھی ہے۔ جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ نوجوان نسل کیوں اتنی فرسٹریٹڈ ہے، کیوں اتنی پریشان ہے، اس پر اگر ہم صرف جو اقبال کے رائٹ اپس ہیں، جو ان کا کلام ہے، جو ان کی شاعری ہے، وہ پڑھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کہاں کہاں پہ ہم لیک کرتے ہیں اور کہاں پہ ہمیں جو ہے کام کرنے کی ضرورت۔ بالکل ذرا ڈائریکشن نم ہو موجود ہے تو یہ مٹی بڑی بہت زرخیز ہے ساتھ۔ ایسا ہی ہے، بہت شکریہ۔ جتنا نوجوانوں کو امید اور حوصلہ، جی دیکھیں یہ کسی اسکالر نے کہا ہے کہ امید اور حوصلہ کلام الہی کے بعد اگر کسی کلام میں ملتا ہے تو کلام اقبال۔ امید اور حوصلہ، تو وہ جو ہے آپ صرف 9 نومبر کا انتظار نہ کیجئے، پی ٹی وی لیڈ لے اور اقبال کو ہر روز یا ہر ہفتے اقبال کی کوئی نظم، کوئی اقبال کے وہ چند اشعار، ان کے بارے میں پروگرام آپ رکھا کریں تاکہ نئی نسل کو علامہ اقبال کی شاعری سے، ان کی فکر سے، ان کے پیغام سے روشناس کرائے۔ سر پاکستان ٹیلی ویژن نیوز یہ کر رہا ہے، الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن کر رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خبر نامے سے پہلے، خبر نامے کے بعد ہمارے پاس جو چنکس ہوتے ہیں ان میں حضرت اقبال کے پیغامات، ان کی شاعری، جو انہوں نے کہا، جو انہوں نے کیا، وہ نوجوان نسل تک پاکستان ٹیلی ویژن پہنچا رہا ہے، اور حضرت اقبال کے پیغام کو بھرپور انداز سے جو ایک ذمہ داری ہے ٹرانسفر کرنے کی، نالج ٹرانسفر کرنے کی، اس کو مزید آگے بڑھائیے، اس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اور یہ بہت اچھی سجیشن ہے آپ کی طرف سے ہمارے مارننگ شو کے لیے بھی کہ ہم جو ہے ہم بھی سیکھیں، ہم بھی جانیں، بیکاز اگر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے حوالے سے بات کی جائے تو صرف ان کا فلسفہ، جیسے ہم نے بات کی کہ ایک پورا دن بھی کم ہے ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، ماڈرنائزیشن ہے، آج کل کے دور کے بہت سے مسائل ہیں، اور خاص طور پہ نوجوانوں کے بارے میں تو انہوں نے بہت ان کو انکریج بھی کیا ہے، اور یہ کہا بھی ہے، ان کا ایک شعر ہے کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ یعنی کہ جو نئی نسل ہے وہ نئے آئیڈیاز کے ساتھ آگے آ رہی ہے، نئے ہوپس کے ساتھ، نئی چیزوں کے ساتھ آگے آ رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، آپ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، ہم نے جانا اقبال کے فلسفے کو۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے ڈاکٹر راشد حمید اور ذوالفقار چیمہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ اور جیسے جو شعر آپ نے مانور ابھی خرد کو غلامی سے آزادی کی بات کی ہے، تو حضرت اقبال کا ایک شعر ہے جو کہ ابھی ہم آف ایئر بھی بات کر رہے تھے کہ ہمارے اسکول میں وہ تھا اور اس کو روزانہ ہم پڑھتے تھے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو اس شعر کے ساتھ ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم اپنے مارننگ شو کو جاری رکھیں گے۔ جی جناب، صبح پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور صبح پاکستان میں اب ہم بات کرتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے، اور آئی بلیو یہ رضوان آپ کا فیورٹ سیگمنٹ ہوگا۔ اتنی جلدی کرکٹ کی بات، اور ارلی مارننگ کرکٹ، اب تو خیر جب سے ورلڈ کپ شروع ہوا ہے کرکٹ، اور اسپیشلی جب پاکستان نے
کم بیک کیا اس ورلڈ کپ میں, اور فخر زمان کی دھواں اننگز نے ایک دفعہ پھر اس ورلڈ کپ میں پاکستان کے لیے, نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اوپوننٹس کے لیے بھی اس ورلڈ کپ کو مزید انٹرسٹنگ بنا دیا, اور شائقین کے لیے تو زیادہ انٹرسٹنگ بنا دیا. جس طرح ہم پرانے میچز دیکھیں تو کل بھی ہم جب یہی ڈسکس کر رہے تھے, جب آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں خرم شہزاد اوان موجود ہے. سب سے پہلے تو خرم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اب اگر آج کے میچ کے حوالے سے بات کریں تو ان کیس اگر آج بارش ہو جاتی ہے, انگلینڈ کے ساتھ ہمارا میچ ہے, لیکن اس سے پہلے پاکستان کے لیے بڑا وہ جو ہے نا, وہ ہم ابھی کیلکولیٹڈ چل رہے ہیں کہ اگر نیوزی لینڈ میچ ہار گیا تو پاکستان کو کتنے مارجن سے جیتنا ہوگا, ورنہ کیا ہوگا. تو آج کا میچ کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیے پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ میچ ہے آج, اسپیشلی جو ہے نیوزی لینڈ ورسز سری لنکا. آپ کو پتہ ہے کہ رن ریٹ جو ہے ان کا اوے ہیڈ آف پاکستان ہے, پاکستان سے رن ریٹ ان کا بہتر ہے. اور دوسرا دیکھیں آج تھوڑا سا دیکھیں قدرت کا نظام بھی جو ٹرینڈنگ بھی چل رہی ہے کہ آپ وہاں پہ 70 to 90% جو ہے رین بھی ایکسپیکٹڈ ہو, بڑا پیک آورس میں جو آپ کے میچ ہونا ہے 1:30 بجے جب میچ سٹارٹ ہوگا. بالکل, اور اس سے پہلے 12 بجے سے وہاں رین ایکسپیکٹڈ ہے. دیکھیں اگر رین ہوتی ہے وہاں میچ نہیں ہوتا تو 1 پوائنٹ ملے گا, تو وہ 9 پوائنٹس پہ چلے جائیں گے. اور دوسرے اینڈ پہ پاکستان کے دیکھیں 8 پوائنٹ ہے. پھر پاکستان کے لیے جو آخری میچ بڑے اہمیت کا حامل ہو جائے گا, جسٹ لائک آپ کا وہ کوارٹر فائنل بن جائے گا. وہ پاکستان نے میچ ون کرنا ہے, پھر پاکستان نے ایزیلی جا سکتا ہے. اور دوسرے اینڈ پہ جو ہے ایک اور میچ ہے ساؤتھ افریقہ ورسز افغانستان, ان کے بھی 8 پوائنٹس ہے. پر اس میں یہ ہے کہ پاکستان کو تھوڑا سا ایج یہ ہے کہ پاکستان کا رن ریٹ جو ہے افغانستان سے بہتر ہے, تو پاکستان ایک سیف زون میں ہے. تو خرم جو ابھی اسٹریک کی بات کریں, آج مانور کہہ رہی ہیں کہ مزید انٹرسٹنگ ہو گیا, اور آج کا میچ بڑا امپورٹنٹ ہے سری لنکا اور نیوزی لینڈ کا. ہم دیکھ رہے ہیں سری لنکا کی پرفارمنس بہت اچھی نہیں ہے اس ورلڈ کپ میں. اس کے کچھ اور فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں, ایکسٹرا جو کرکٹ فیکٹرز ہیں وہ. ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ نے بڑا اچھا آغاز کیا ورلڈ کپ کا, بڑی شاندار کیمپین کی. آسٹریلیا کا ایک میچ جس میں وہ 5 رن سے ہارے, جمی نیشم نے بڑی کوشش کی میچ جتوانے کی, لیکن وہ ہار گئے. 4 میچز لگاتار جو ان کی لوزنگ سٹریک ہے وہ کنٹینیو رہی. 400 رنز بنائے انہوں نے پاکستان کے خلاف, پھر بھی ہار گئے. تو یہ ان کی جو مینٹل اسٹرینتھ ہے اس کو بھی چیلنج کر رہی ہے. دیکھیں اسپیشلی جو آپ نے بھی ذکر کیا نیوزی لینڈ ورسز آسٹریلیا کا جو میچ تھا, اس کو تو میں کہوں گا میچ آف دا ٹورنامنٹ تھا. دیکھیں بڑا ایک تھرلنگ تھا, ایکسائٹنگ میچ تھا, اور آخری بال تک دیکھیں نو بڈی کین پریڈکٹ کہ کون جیتتا ہے. دیکھیں جمی نیشم اگر رن آؤٹ نہ ہوتے تو ٹوٹلی ایک سینیریو ڈفرینٹ ہو سکتا تھا. دیکھیں اور مینٹلی طور پہ دے آر ویری اسٹرانگ, اور جس طرح سے ان کے پرفارمر دے رہے ہیں ٹاپ آرڈرز جو ہیں, آپ دیکھ لیں رویندرا کو, رچن رویندرا جس طرح سے پرفارمنس دیتے آ رہے ہیں, اور بیک ٹو بیک انہوں نے سینچریز کی ہیں, اور پہلے ان کے بیٹر بنے ہیں کہ انہوں نے مور دین 300 کر چکے ہیں ابھی تک ورلڈ کپ کے اندر. پھر نیچے سے جب ان کے ولیمسن جو ہے کیپٹن آئے ہیں پرائم فارم میں اپنی, اور آپ کو پتہ ہے کہ بروکن تھم جی, اور آتے کے ساتھ ہی انہوں نے کانفیڈنس والی اننگ کھیلی ہے بالکل. اور دیکھیں وہ پاور ہٹر ہیں, اور ان کے پاس میچ ونرز کافی سارے موجود ہیں. اور پاکستان کی ٹیم جو لیگ کر رہی ہے, پاکستان کی پاس اس طرح کے میچ ونرز نہیں ہیں جس طرح سے پاکستان کے پاس پاسٹ میں ہوتے تھے. اس وقت پاکستان کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ صرف فخر زمان کے آنے سے سلائٹلی چینج ہوا ہے. فخر زمان از آپ کو پتہ ہے ہارڈ ہٹر بیٹسمین اور بڑے ایگریسو پلیئر ہیں. اور اسپیشلی دیکھیں ماڈرن ڈے کرکٹ کے حوالے سے جو شروع کے پاور پلے کے اندر اگر وہ 10 اوور اسٹینڈ کر جاتے ہیں تو ٹوٹلی میچ کا نقشہ چینج کر جاتے ہیں. اور دوسرے اینڈ پہ آپ کو پتہ ہے کہ اونلی فخر زمان از اے پلیئر آف پاکستان جن کے انڈر بیلٹ جو ہے 100 بھی اور 193 بھی انہوں نے کیا ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑے جو ہے آپ ایونٹس کے حوالے سے فخر زمان کو دیکھ لیں تو انہوں نے چیمپئن ٹرافی بھی ون کروائی ہے, اور دوسرے ایونٹس میں بھی بہت اچھا پرفارمنس دی ہوئی ہے. لیکن خرم ہم پاکستان کا جو کنسرن ہے سب سے بڑا اس ورلڈ کپ میں, اس سے قبل ایشیا کپ میں بھی یہ کنسرن نظر آیا ہمیں کہ ہمارا پیس اٹیک اس طرح سے پرفارم نہیں کرا جس طرح سے 2022 میں پرفارم کرتا آیا تھا. ارلی آن وکٹس ملنے, انٹرولز میں بریک تھرو مل جانا, پھر اسپنرز کی جانب سے سپورٹ. ہمارے اسپنرز خاص طور پر شاداب کی بات کریں, نواز کی بات کریں, آؤٹ آف کلر نظر آئے پورے ورلڈ کپ میں. تمام بلے بازوں نے کھل کر کھیلا ان کے خلاف, تمام کنٹریز نے, چاہے وہ افغانستان کے بلے باز ہوں چاہے وہ آسٹریلیا کے بلے باز ہوں. تو پاکستان کو بالنگ میں کچھ مسائل کا سامنا ہے, یا پھر یہ انڈین وکٹس ہی اس طرح کی ہیں کہ وہاں پر بڑے بڑے پیس اٹیکس جو ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں. دیکھیں آئی ڈو ایگری وتھ یو کہ پاکستان کے پیس اٹیک کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا سائڈ بیک ہوا بیفور ورلڈ کپ. جیسے نسیم شاہ انجرڈ ہو گیا. دیکھیں نسیم شاہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپریس پیس تھا, وہ آتے تھے ایک پریشر بلڈ کرتے تھے, اور دوسرے اینڈ پہ اس کو ساری سپورٹ جاتی
کرتی تھی شہنشاہ کو. آپ کو پتہ ہے کہ شہنشاہ جب نئے بال سے آتے ہیں اور شروع کا جو ان کا اسپیشل ہوتا ہے, اسپیشلی جو پہلے نیا بال کا اسپیل ہوتا ہے, اور جب 2 سے 3 آؤٹ کر دیتے ہیں ایک سائیکولوجیکل پریشر آ جاتا ہے اگلی ٹیم پہ, اور پاکستان جو ہے اس کو ایج حاصل ہو جاتا ہے, اور نیچے سے آ کے حارث رؤف پرفارمنس دے دیتے تھے. اور انفارچونیٹلی یہ رہا کہ بیفور ورلڈ کپ بھی, ایشیا کپ میں بھی آپ نے اسپنرز کی پرفارمنس دیکھی ہیں, شاداب کی اور نواز کی, اس طرح سے فارم میں نہیں تھے جس طرح سے ان کو ہونا چاہیے تھا. حالانکہ یہ بڑے ان کے لیے سوٹیبل وکٹس تھیں. اور ابھی شاداب کا آپ کو پتہ ہے کہ کم بیک بھی کیا انجری کے بعد. ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ انگلینڈ کے خلاف میچ میں ہونے چاہیے پاکستان کے. دیکھیں ایز اے اسپیشلسٹ اسپنر ضروری ہے, حالانکہ اسامہ میر کو بھی چانس دیے پر وہ اس طرح سے پرفارمنس نہیں دے پائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بیفور ورلڈ کپ جب سلیکشن ہوئی تھی تو اس میں بھی جب ریزرو میں آئے تھے ابرار, بہت لوگ انہوں نے کرٹیسزم کیا کہ ان کو ریزرو میں نہیں, ان کو اسکواڈ میں ہونا چاہیے تھا. ایک مسٹری اسپنر تھے, ان وکٹس کے حوالے سے افیکٹو ہو سکتے تھے, پر ٹیم اناؤنس ہو چکی تھی. لیٹس سی اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. پاکستان کی ساری جو نظریں ہیں اب اگلے میچ پر ہیں. صحیح. اگر آج کے میچ کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون فیوریٹ ہوگا؟ اور خاص طور پہ سری لنکا کے پرفارمنس کے حوالے سے ابھی بات بھی کی گئی ہے, تو نیوزی لینڈ کو ہرانے کے لیے سری لنکا کو کس طرح میدان میں اترنا چاہیے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے, اگریسو اسٹریٹجی کے ساتھ, ڈیفینسو اسٹریٹجی کے ساتھ, یا کیا پرفارمنس ہوگی آج؟ بیک ٹو بیک سیٹ بیکس ہوئے ہیں سری لنکا کے ساتھ. کچھ بورڈ کے معاملات ہیں, کچھ شاکب الحسن, اینجلو میتھیوز کی کنٹروورسی, اور پھر شکست رنز بنانے کے باوجود بھی. لیکن سیٹ بیکس کے بعد تو پاکستانی ٹیم بھی بہت جو ہے نا اچھے سے اس کا کم بیک جی بھی آپ ہوا ہے. دیکھیں ایشیا کپ میں دیکھیں تھوڑا سا ان کی پرفارمنس جو تھوڑی سی لیک ہوئی, جو انہوں نے فائنل ہوا ایشیا کپ کا جس طرح سے 50 رن پہ آؤٹ ہوئے, پھر کافی ان پہ کرٹیسزم ہوا. پھر آپ نے دیکھا اس ورلڈ کپ میں انہوں نے اگینسٹ پاکستان بہت اچھا پرفارمنس دی, 341 بھی کی ہے, بہت اچھی پرفارمنس تھی. پر پاکستان نے بہت اچھا چیز کیا, ایک ورلڈ کپ کا ایک ہسٹری میں ایک ریکارڈ بھی کیا. اور سیکنڈ اینڈ پہ دیکھیں کہ ان کی جو ابھی ریسنٹلی جیسے کرکٹ بورڈ ڈیزالو کر دیا, ان کے جو وزیر کھیل ہیں روشن رانا سنگھ ہے, انہوں نے ایک 7 رکنی کمیٹی بنائی ہے جس کے وہ ہیڈ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ارجنا راناٹنگا جو کہ 1996 ورلڈ کپ کے جو وننگ کیپٹن بھی تھے, اس وقت وہ ایکٹنگ چیئرمین بھی ہے. ان کے ساتھ جو بورڈ کے اندر ہے انہوں نے ریٹائرڈ ججز بھی لگائے ہیں اور اس چیز کی وہ انویسٹیگیشن بھی کر رہے ہیں. اور سیکنڈ ہینڈ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ نیوزی لینڈ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ماڈرن ڈے کرکٹ کے حوالے سے پرائم فارم میں, اسپیشلی جس طرح سے ان کے اوپنرز پرفارم کر رہے ہیں. پھر ان کے پاس نیچے آتے ہیں تو رچن رویندرا ہیں, پھر آپ کے پاس ان کے پاس بلٹ ہیں, فاسٹ بالر ہیں, پھر گلین فلپس ہیں, ولیمسن ہیں, مطلب جیمی نیشم آل راؤنڈر ہیں. تو ان کے پاس بہت اچھا ایک پیکیج. لیکن نیوزی لینڈ کو ایک سیٹ بیک بھی ہوا کہ فرگوسن انجرڈ ہو گئے, ہینری انجرڈ ہو گئے. جو ان کا پیس اٹیک تھا, جو ان کی فائر گنز تھیں, وہ خاموش ہو گئیں. ان کو اب پارٹ ٹائمرز, گلین فلپس کو ایز اے پارٹ ٹائمر اسپنر انہوں نے شامل کیا. اور فخر زمان نے جس طرح سے دنیا کو بتایا کہ نہیں یہ پارٹ ٹائمر ہے اور اس کے ساتھ ایسا ہی ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے, تو اس کے بعد تھوڑا سا بیک فٹ پر ہوگی نیوزی لینڈ, ڈیفینسو ہوگی آج, یا وہ پوری طرح سے آج اپنا میچ کھیلیں گے اور ون کے لیے جائیں گے؟ دیکھیں گراؤنڈ کے حوالے سے جس طرح سے آپ نے انٹرویو بھی سنا ہوگا کہ بابر اور فخر زمان کا جب آیا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر 450 بھی ہوتا تو اس طرح سے جس طرح سے وکٹ تھی اور بال کنیکٹ ہو رہی تھی تو وہ ایزیلی چیز کر سکتے تھے. آپ کو پتہ ہے اس وکٹ پہ اس طرح سے سوئنگ نہیں تھا. پاکستان کی فاسٹ بالرز بھی بٹ ایکسپینسو رہے, انہوں نے بھی ورلڈ کپ میں ایک ہائیسٹ رنز 90 رنز دیے. شاہین شاہ نے 85 رنز دیے, اپنا حارث رؤف نے, پھر 3 پیسرز نے 257 رنز دیے آؤٹ آف 402 جو ہے. صرف ایک وسیم جونیئر تھے جو کسی حد تک محفوظ رہے. اور وسیم جونیئر دیکھیں, وسیم جونیئر کا ایک اچھی انڈکشن رہی, حالانکہ ان کے اوپر کافی زیادہ کرٹیسزم ہوا کہ ان کو اوے ہیڈ آف زمان خان چانس دیا گیا کیونکہ ایشیا کپ میں وہ بٹ ایکسپینسو بھی تھے, اور اس ادھر آ کے انہوں نے بہت اچھا پرفارمنس کیا. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے واحد بالر ہیں جن کی آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریورس سوئنگ بھی ہو رہا ہے. صحیح. اچھا اب میچ کے حوالے سے تو ہم بات کریں ذرا, پاکستان کا جو 11 نومبر کو میچ ہے انگلینڈ کے ساتھ, اس میں آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کو کس حکمت عملی سے وہ میچ سٹارٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں پاکستان کی ٹیم آپ کو پتہ ہے کہ بیک ٹو بیک 4 پاکستان کو جب شکستیں ہوئیں تو کافی زیادہ کرٹیسزم ہوا. پھر پاکستان کی ٹیم کے اندر ماشاءاللہ صلاحیت ہے کہ وہ کم بیک کر جاتی ہے, باؤنس بیک کیا جس طرح سے. اور دیکھیں پاکستان کی ٹیم آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشلی بڑے ورلڈ کپ یا ایونٹس کے حوالے سے ٹوٹلی انپریڈکٹیبل ٹیم ہے. جب وہ وننگ ٹریک پہ آتی ہے, ایک کمبینیشن بن جاتا ہے تو نو بڈی کین اسٹاپ. اور دیکھیں اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانی ٹیم نا اوے ہیڈ آف انگلینڈ ہے, آن پیپر بھی دیکھا جائے اور پرفارمنس وائز بھی دیکھا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ انگلینڈ جو ہے وہ ڈبل ہیڈ چیمپئن ہے اس وقت, T20 میں بھی اور ون ڈے میں بھی. اس طرح سے وہ ڈیفینڈنگ چیمپئن نہیں رہی, حالانکہ بیفور ورلڈ کپ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ بہت اچھی پرفارمنس دیں گے, فائنل 4 کے اندر بھی آئیں گے. اس طرح سے وہ پرفارمنس دی, حالانکہ ان کے پاس اچھے پیسر بھی ہیں, مارک ووڈ بھی ہیں, اچھا پیس بھی ہے,
کرس راک بھی ہیں, پھر بین اسٹوک جس طرح سے بیفور ورلڈ کپ انہوں نے 173 کی اننگ بھی کھیلی پر یہاں کے اس طرح سے پرفارم نہیں کیا. پچھلے میچ میں انہوں نے 100 کیا. معین علی آگے ہیں, پھر ان کے پاس راشد جو ہیں اسپنر ہیں بہت اچھے ہیں. کل 3 وکٹس لی معین علی نے اور راشد نے بھی 3 وکٹس لیے ہیں. لیکن خرم بھائی ہم دیکھ رہے ہیں جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے, انگلینڈ بیس بال کی طرف گئے ٹیسٹ کرکٹ میں, اور ٹیسٹ کرکٹ کو انہوں نے ون ڈے میں کنورٹ کر دیا اور ون ڈے کو T20 میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی. 400 تک جو رنز بنانے کا ایک روٹین بنا لی تھی انگلینڈ نے, اور چاہے وہ آپ کے ٹاپ آرڈر ہو یا مڈل آرڈر ہو, ان آرتھوڈاکس اسٹروکس کھیلتے رہے. ہم روٹ کو دیکھ رہے ہیں کتنا وہ جو وہ سوئچ ہٹ کھیلتے تھرڈ مین کی جانب, اور کل اسی طرح سے کھیلتے ہوئے آؤٹ بھی ہوئے. اس فیکٹر کو مس کیلکولیٹ کیا ورلڈ کپ میں انڈین وکٹس کے اوپر انگلش مینجمنٹ نے, یا پھر ان کی ٹیم میں کچھ ایسی ہے کہ وہ ٹیم اب سنگل یونٹ نہیں ہے, کچھ اختلافات ہیں جس کی وجہ سے ٹیم اتنا برا پرفارم کیا اور کل کے میچ کے بعد وہ 7ویں پوزیشن پر آئے ہیں. دیکھیں اختلافات کی تو ایسا کوئی خبریں نہیں ہیں ان کے حوالے سے, انگلینڈ کے حوالے سے, اور نہ ان کے کرکٹ بورڈ نے یا ان کی آپ میڈیا نے کرٹیسزم کیا جس طرح سے پاکستان کے میڈیا نے کافی کرٹیسزم کیا تھا. اور دوسرے اینڈ پہ آپ نے جیسے بتایا کہ سوئچ ہٹرز کے حوالے سے, تو آپ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی میکسویل کی اننگ دیکھ لیں کس طرح سے سوئچ ہٹنگ کر رہے تھے, اور اس سے پہلے آپ کلاسن کو دیکھ لیں, میکرم کو دیکھ لیں, پھر اپنا ڈی کاک کو دیکھ لیں, 4 سینچری بھی بنا چکے ہیں. اور پھر اسپیشلی جس طرح سے ساؤتھ افریقنس جو ہے ماڈرن ڈے کرکٹ میں اسپیشلی آخری 10 اوورز دیکھ لیں, 12 سے 14 رن کے ایوریج سے کھیلتے ہیں, 120 to 140 کرتے ہیں اور 400 کو ٹچ کرتے ہیں. تو انگلینڈ کے لیے اس سے نکلنا آسان ہوگا. پلس آپ نے ساؤتھ افریقہ کا ذکر کیا ہے, مانور یہ 2 ٹیمز ہیں جن کے بارے میں ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ سیمی فائنل تک پہنچتے ہیں اور فائنل نہیں کھیلتی ہیں. ایک ساؤتھ افریقہ ہے اور ایک نیوزی لینڈ ہے جو پورا ٹورنامنٹ بہت اچھا کھیلیں گی, کوئی اگر مگر نہیں ہوگی. ایک پاکستان ٹیم ہے جس میں اگر مگر ہوتی ہے, پھر بھی ہم فائنل بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, فائنل جیت بھی رہے ہوتے ہیں, کبھی فائنل کے لیے کوالیفائی کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ چیمپئنز ٹرافی ہو یا پھر T20 ہو یا ون ڈے ورلڈ کپ ہو یا ٹیسٹ کرکٹ ہو, تو اس میں بھی اگر مگر کی سچویشن رہتی ہے اور ہم جان مارتے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹیمز آن پیپر بہت اچھا کھیل رہی ہیں, اپنا رن ریٹ مینٹین کر رہی ہیں, کیلکولیٹڈ کرکٹ کھیل رہی ہیں, لیکن چوک کر رہی ہیں, چاہے وہ ساؤتھ افریقہ ہو چاہے وہ نیوزی لینڈ ہو. اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ بہت اچھے چانسز ہیں نیوزی لینڈ کے بھی اور ساؤتھ افریقہ کے. جو پرفارمنس انڈیا کے خلاف تھی ساؤتھ افریقہ کی یا اس سے قبل نیدرلینڈس کے خلاف تھی, واقعی چوکرز ہیں یا اس دفعہ وہ کچھ ڈفرینٹ کریں گے؟ دیکھیں ہو سکتا ہے اس دفعہ ایک ڈفرینٹ ہسٹری ہو, جس طرح سے ان کے اوپر ٹیگ ہے چوکرز کا, اور یہ ڈفرینٹ ایک پرائم فارم میں نظر آ رہے ہیں. آپ جتنے 92 سے ورلڈ کپ میں آپ کو پتہ ہے کہ انڈکٹ ہوئی ہے ساؤتھ افریقنس اور پرفارمنس دیتے ہوئے آ رہے ہیں, اور سیمی فائنلس کے لیے بھی اکثر انہوں نے کوالیفائی کیا. پر اس دفعہ ان کے ڈفرینٹ موڈ سوئنگس ہیں, اور اس دفعہ مے بی کہ دے کین ریچ دا ان فائنل. چلیے جی, اب ساؤتھ افریقہ کے لیے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید پہنچ جائیں, اور نیوزی لینڈ تو آج کا میچ ڈیسائیڈ کرے گا. بالکل آج کا ویری امپورٹنٹ میچ. ہم جو ہے ایکسائٹیڈ بھی بہت ہیں, شائقین زیادہ تر ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, پریشان بھی ہو جاتے ہیں. اور دوسرا آپ دیکھیں نا, پاکستان آتا ہے تو پھر پاکستان کا پتہ ہے انڈیا سے میچ ہوگا 15 کو, وہ آپ کو پتہ ہے ہائی وولٹیج میچ ہے, ہر بندے کی ایک ہے ایکسپیکٹیشنز بھی ہے. خرم یہ تو پوری دنیا میں ٹویٹس ہو رہے ہیں کہ مانور پاکستان انڈیا میچ سنس, اس میں بھی خرم اس بات کی تصدیق کریں گے کہ سنس پاکستان نے ممبئی میں وانکھیڑے میں کھیلنے سے پاکستان سیکیورٹی کنسرنس کا اظہار کیا تھا, تو پاکستان کا اگر سیمی فائنل میں پہنچتا ہے اور پاکستان کا سیمی فائنل ہوتا ہے تو وہ انڈیا سے ہوگا, کیونکہ انڈیا نمبر 1 ہے اور نمبر 4 پہ پاکستان ہوگا, تو وہ سیمی فائنل ہوگا تو وہ ایڈن گارڈنز میں ہوگا. دیکھیں یہ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ BCCI ہوسٹ ہے, پھر اس وقت ڈیسائیڈ کرے گا. اس میں جو کنسرنس ہے ICC کے حوالے سے شیئر کی ہمیں, اور آپ کو پتہ ہے ہوسٹ نیشن ہی ول ڈیسائیڈ. اب پہلے آپ فارمیشن بن جائے سیمی فائنل کی, دین دے کین. صحیح ہو گیا. سو ہم میچ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور مزید جو پروگرام میں سیگمنٹس ہیں ان کو بھی انکلوڈ کریں گے, کیونکہ آج ہمارے پروگرام میں بڑی ڈفرینٹ سی چیزیں. آج ہمارا پروگرام رضوان ہٹ کے تھا, ایک تو آپ تھے پروگرام میں اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں جو ہے ہم ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ خرم, آپ کے قیمتی وقت کا. آپ ہمیں جو ہے کرکٹ کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں, اور ہماری جو ہوتی ہے نا, ہم اکثر پریشان ہو جاتے ہیں جب پرفارم پاکستان اچھا نہیں کر رہا تھا شروع میں, جس طرح آپ نے کہا کہ 4 میچز ہارے, تو ہم بھی جو ہے نا اسی طرح پریشان ہوتے تھے کہ کیا پاکستان کم بیک کر لے گا. تو ود دا پیسج آف ٹائم ہم آپ کو مزید جو ہے اپڈیٹس دیتے رہیں گے ریگارڈنگ میچ, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. لیکن اب ہے وقت ایک بریک کا. دیکھتے رہیے صبح پاکستان.
शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। सुबह पाकिस्तान में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। और आज 9 नवंबर है और 9 नवंबर उम्मीद का पैगाम है, यकीन का पैगाम है। आज के दिन अज़्म, हिम्मत, हौसले और कुछ कर दिखाने के पैगाम का दिन है। और आज हम प्रोग्राम का आगाज़ किया तो हमने हज़रत इकबाल के हवाले से खुसूसी सेगमेंट किया, जिसमें हमारे पास हमारे बहुत ही शानदार मेहमान थे। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं अज़्म, हिम्मत और कुछ कर दिखाने का जो वलवला है, अगर वो मौजूद हो नौजवानों में तो वो कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। तो कुछ देर पहले हम क्रिकेट के हवाले से भी यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने जिस तरह से करके दिखाया है और फिर एक दफ़ा अनसर्टेनिटी पैदा कर दी है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह हमने कमबैक के हवाले से बात की, कमबैक करना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिजिलियंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इकबाल का फ़लसफ़ा है वो भी यही है कि आपने जद्दोजहद करनी है, आगे बढ़ना है। ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं लेकिन हमारा माजी जो था वो बहुत खूबसूरत था, हमारा फ्यूचर भी खूबसूरत हो सकता है। हमने ग़ुलामी नहीं करनी, हमने आगे बढ़ना है और जो भी सिचुएशन है, जो भी हर्डल्स हैं, हमने उनको शिकस्त देनी है। और आज वी आर सो प्राउड एंड वी आर सो ऑनर्ड कि हमारे साथ प्रोग्राम में एक ऐसे ख्वाजा सरा मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात को शिकस्त दी, आगे बढ़ी और उन्होंने सामाजिक कारकुन के तौर पर 2012 से काम स्टार्ट किया, लोगों की मदद की और उस तबके में रहते हुए मदद की कि जो खुद बहुत पिसा हुआ तबका है, जो खुद जुल्म ज़्यादती का जो है वो शिकार हो रहा है। पंजाब पुलिस में तैनात ख्वाजा सरा ज़िनाया चौधरी पंजाब पुलिस में बतौर कस्टम सपोर्ट ऑफिसर के तौर पर काम कर रही हैं। उनका ताल्लुक लाहौर से है। सो बेसिकली कस्टम सपोर्ट ऑफिसर के तौर पर उन्होंने काम किया। उससे पहले भी वो समाजी कारकुन थी और ये विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर के तौर पर काम कर रही हैं और इससे पहले भी वो काम करती रही हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाती रही हैं और ख़वातीन, बच्चों के लिए, मर्द हज़रात के लिए आवाज़ उठाती रही हैं। और सबसे बड़ी बात रिजवान ये है कि वो तबका जो खुद पिसा हुआ है वो लोगों के लिए काम कर रहा है, समाजी कारकुन रही हैं ज़राया। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ज़राया ने ना सिर्फ तालीम हासिल की जो कि ऑड से उनको शिकस्त दी और अपना नाम बनाया, अपना मकाम हासिल किया और आज जो वो इस मनसब पर फायज हैं कि वहाँ पर वो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। जो सोसाइटी में होता है विक्टिम ब्लेमिंग होती है या फिर किसी न किसी सतह पर विक्टिम्स के साथ ज़्यादती के बाद ज़्यादती हो रही होती है, तो विक्टिम सपोर्ट के लिए किरदार अदा करेंगी ज़नाया चौधरी। और हमारे लिए ये एजाज़ की बात है कि आज हम उनसे गुफ्तगू भी करेंगे और उनका जो सफ़र है अभी तक का, जो हर्डल्स जिनका महानूर जिक्र कर रही थी वो क्या रहीं और उनको ख़त्म करने के लिए, उन हर्डल्स को पार करने के लिए कौन सा हौसला था, कौन सा वलवला था, वो जज्बा कहाँ से लाती थी, मोटिवेशन कहाँ से लाती थी कि वो उसको पार करती रही और कामयाबी दर कामयाबी हासिल करती रही। बिल्कुल। और रिजवान, अगर बात की जाए सपोर्ट ऑफिसर के हवाले से, जिस तरह हम बात करें विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर हैं ज़िनाया, इसमें ऐसा भी है कि ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हज़रात और ख्वाजा सरा को भी नुमाइंदगी मिल रही है पाकिस्तान में। उनके लिए भी बहुत से शोबे हैं जहाँ पे वो काम कर भी रहे हैं, अपने आप को मनवा भी रहे हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में ज़िनाया चौधरी मौजूद हैं। सबसे पहले तो ज़िनाया, आपको खुशामदीद कहते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं आपकी कामयाबी पर। ज़िनाया, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपकी ड्यूटी है विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर, इसमें आप कौन कौन से जेंडर्स को कैटर करेंगी? ख़वातीन के लिए है, ये मर्द हज़रात के लिए, या ख्वाजा सरा को भी इसमें कैटर किया जाएगा? और अपनी सारी वर्किंग के हवाले से हमें बताइएगा। ज़िनाया के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि कनेक्ट करें। ज़िनाया जो है समाजी कारकुन भी रही हैं। जी ज़िनाया, वेलकम। सो मच। जी
جی سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ پی ٹی وی کا ماشاءاللہ جنہوں نے انوائٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جن کی بدولت آج میں اس سیٹ پہ موجود ہوں ایز اے وکٹم سپورٹ آفیسر. ایکچولی پنجاب پولیس کا ایک انیشیٹو ہے جو کہ پولیس تحفظ مراکز پورے پنجاب کے اندر جو ڈیولپ کیے گئے ہیں, جس میں اور ماشاءاللہ 40 ٹرانسجنڈر پرسنس جو ہیں وہ اپنی جو کام ہے اور اپنی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ آپ لوگوں کو نظر آئیں گی انشاءاللہ. اچھا, جس طرح سے آپ نے پوچھا کہ ہماری کیا رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی, تو یس ہم لوگ سب سے پہلے ٹرانسجنڈر کمیونٹی خواجہ سرا افراد کو ہم لوگ دیکھ رہے تھے, بٹ ود آل دیٹ وی آر آلسو فیسیلیٹیٹنگ دا ہول ونریبل کمیونٹیز ان دا سوسائٹی. جس طرح سے اگر میں اس کو تھوڑا اگر اور الیبوریٹ کرتی چلوں تو پرسن ڈفرینٹ ڈبلٹی کے لوگ ہیں, ٹرانسجنڈر پرسن ہیں, ڈیف اینڈ ڈم بلائنڈ پرسنس, بیگرز جو ہمارے معاشرے میں کہیں نظر آتے ہیں بے شک کسی بھی جینڈر سے ہوں, رن اوے جو فیمیلز ہیں, ہراسمنٹ کے کیسز, اور اینی کائنڈ آف کرمنل آفینس جو ہیں. ود آل دیٹ ناٹ اونلی کرمنل آفینس بٹ آلسو وی آر آلسو فیسیلیٹیٹنگ ان ہیلتھ فیسلٹیز ایز ویل. تو وہ بہت امپورٹنٹ رول رکھتے ہیں جس طرح سے. اور یہ جو ان سب پورا اگر ہم لوگ ڈیولپمنٹ اور اس کے تو یہ ماشاءاللہ جو ہمارے سینئر آفیسرز ہیں ان لوگوں کی بدولت ہے, اور آئی ریئلی وانٹ ٹو اگین تھینکس ٹو دیم. ثنایا, یقینی طور پر یہ تو ہوگی آپ کی ڈیوٹیز, آپ کا رول, لیکن جو ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں, جو ہم جاننا چاہتے ہیں, آپ کی وہ پورا جرنی, آپ کا اتنا طویل سفر جس میں آپ نے سماجی کارکن کے طور پر آغاز کیا, پھر اپنی تعلیم حاصل کی, مکمل کی, اور بطور آفیسر جوائن کیا. کون سا حوصلہ تھا, وہ کون سا عزم ہے جس نے آپ کو بھٹکنے نہیں دیا, یا پھر آپ کو ہمت نہیں ہارنے دی, آپ کی ہمت بندھائی رکھی اور آپ کو کامیاب بننے میں بہت مدد کی؟ بالکل, اگر میں اسکولنگ کی بات کروں تو اسکولنگ فرام بیکن فیلڈ ہائی اسکول, اس کے ساتھ ساتھ میں کالج میں گئی, اور پھر اسٹیپ انسٹیٹیوشن آف آرٹ اینڈ ڈیزائن سے میں ٹیکسٹائل فیشن ڈیزائننگ میں نے پڑھی. اور اس پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں سوشل جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی ان میں جانا ہوتا تھا. اور جب کبھی کوئی کام ہوتا تھا, اور چونکہ ہم لوگ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے لیے میں سب سے پہلے کام کرنا شروع کیا تھا, تو اس میں کام کرتے کرتے پھر وہ ڈفرینٹ سیکٹرز جو ان سے تھے جو کہ ہمیں لگتا تھا کہ بہت زیادہ ضروری ہیں خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے, جس طرح ہیلتھ وائز اگر ہم دیکھیں, ایجوکیشن وائز دیکھیں, لا انفورسمنٹ کی اگر ہم بات کریں کہ ان کے بھی رائٹس ہونے چاہیے, ان کے اوپر ہم کام کرتے رہے. اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ چیزوں میں آگے بڑھتی رہی, والنٹیئر کام کرتی رہی, اور ہمت جو ان سی ہے وہ اسی طرح سے بنتی رہی کہ صحیح بتاؤں تو بہت زیادہ فیل ہوتا تھا کہ اتنا ڈسکرمنیٹو بیہیویئر ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سوسائٹی سے آپ کو آتا ہے, فیملی ایکسیپٹنس نہیں ہے, سوسائٹی میں ایکسیپٹنس نہیں ہو رہی ہوتی ہے. تو پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کب اور کہاں سے ہم لوگوں کو اپنی سپورٹ, تو ہم لوگوں کو ڈفرینٹ سیکٹر سے کہیں نہ کہیں سپورٹ حاصل ہوتی تھی. اور پھر میں کوئی بھی پلیٹ فارم جو ان سے نا وہ کوشش کرتی تھی کہ خالی نہ رہیں. بے شک آپ کو اپنے پرسنل پاکٹ سے ہی کیوں نہیں ادھر ٹریول کرنا ہے, یا کسی بھی طریقے سے کچھ بھی ہے, آپ کو بس اپنی پریزنس وہاں پہ موجود کرنی ہے. جب تک ہماری پریزنس نہیں ہوگی, ہماری ویزیبلٹی نہیں ہوگی, تب تک ہم لوگوں کی ایکسیپٹنس نہیں ہوگی. تو آج جو سے اب اس سیٹ پہ اگر میں آج موجود ہوں تو وہ ان سارے لوگوں کی بدولت بھی ہے, اور میں اپنی میری مدر کی بدولت بھی ہے جو آج میں اس سیٹ پہ اور آج یہاں پہ موجود ہوں. اور جو کہ ہم لوگ اکثر, بلکہ میری خواہش بھی تھی پولیس کو جوائن کرنے کی, اور یا پھر آرمی اور اس طرح سے, لیکن اس ٹائم پہ کچھ ڈیو ٹو سم ریزن ایکسیپٹنس اور کافی چیزوں کی وجہ سے وہ ہو نہیں سکی. لیکن اگین کہتے ہیں نا کہ دیر آئے درست آئے, اور آج پھر بھی میں اس سیٹ پہ موجود ہوں. مجھے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں, اور اپنے ٹیچرز کا جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا, اس کے ساتھ ساتھ جو اسپیشلی جو سینئر آفیسرز ہیں ان کی بہت زیادہ سپورٹ رہتی ہے. ثنایا, اس میں آپ کی اپنی محنت بھی شامل ہے کیونکہ آپ 2012 سے سماجی کارکن بھی رہی ہیں. آپ نے اب دیکھا ہوگا کہ ود دا پیسج آف ٹائم اسپیس بھی کریٹ کی جا رہی ہے خواجہ سرا کے لیے, مرد اور خواتین کے ساتھ ساتھ ہر جینڈر کو کیٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ اداروں نے مفت تعلیم کی بھی سہولت فراہم کرنا شروع کر دی ہے خواجہ سرا کے لیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے خواجہ سرا کے لیے تعلیم کتنی ضرورت اس کی ضروری ہے
کیا کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ بیکاز آپ آواز اٹھاتی رہتی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، کس طرح کی چیزیں ہیں خاص طور پہ ایجوکیشن سیکٹر میں جو کہ خواجہ سرا کے لیے فیوریبل نہیں ہے اور ان کو ہونا چاہیے؟ جی اب کافی زیادہ چینج آ رہا ہے، اور اگر میں یہاں پہ یہ بات کرتی چاہوں کہ پنجاب کی طرف سے ایک اور بہت اچھا انیشیٹو ہے اسپیشلی فار دا ٹرانسجنڈر کمیونٹی کہ ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے فری آف کاسٹ، اور نہ صرف فری آف کاسٹ بلکہ ان کو اسٹائپنڈ بھی پے کیا جائے گا کہ وہ ایجوکیشن حاصل کریں، اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ پرائمری سے لے کے انٹرمیڈیٹ تک ان لوگوں کی بالکل فری آف کاسٹ ان لوگوں کو ایجوکیشن دی جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسکل ایجوکیشن بھی دی جائے گی کہ کیونکہ اور اس میں ایج سے ریلیٹڈ کوئی بھی نہیں ہے، آپ کسی بھی ایج کے کوئی بھی پرسن آئیں گے اور وہ اپنا ایڈمیشن لیں اور وہ اپنی ایجوکیشن کو جاری رکھیں۔ اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے دیکھیں گے پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ جتنی بھی تعداد جتنے لوگوں کے پاس سکلز ہیں اس کو اور تھوڑا سا پالش کریں اور ان کو بھی ہم لوگ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم شامل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور ماشاءاللہ ہمارے پاس اب بہت زیادہ اویئرنیس کی جو کمی تھی وہ اب ہمیں پوری ہوتی ہوئی کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہے، ایکسیپٹنس ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ایکسیپٹنس کی اگر میں بات کروں تو میں آپ کے سامنے اس طرح سے جو موجود ہوں، اور ہمارے پاس ماشاءاللہ اب تو کافی زیادہ ایجوکیشن کی وجہ سے ہم ڈاکٹرز ہیں، لائرز ہیں، اور بہت زیادہ ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے منسٹری میں ہمارے پاس ہے اب، بٹ آئی ریئلی وانٹ کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہیں وہ بھی ٹرانسجنڈر پرسنس کو شامل کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آگے آگے سیاست میں بھی آپ لوگوں کو خواجہ سرا افراد جو ان سے وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ ذرائع، یہ تو آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے، یہ تمام شعبوں میں نمائندگی بھی ہو رہی ہے، اور بڑا اچھا لگا آپ نے جس طرح سے آپ کے یہ پوری سفر ہے، پورا جرنی ہے، بہت انسپائرنگ ہے مانور۔ اور آج ہم ذرائع سے ایک پرومس دیں گے، وعدہ کریں کہ ذرائع آپ انسپائر کرنا نہیں چھوڑیں گی، مشکلات آپ نے ان کو فیس کیا، ان کو اوورکم کیا، کامیاب ہوئیں، مشکلات آگے آئیں گی، جیسے ذمہ داری ملی ہے مشکلات بڑھیں گی، ساتھ ساتھ اس کمیونٹی میں، اس معاشرے میں آپ جیسے لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو وعدہ کریں کہ آپ انسپائر کرنا نہیں چھوڑیں گی۔ بے شک، ضرور، کیوں نہیں، ڈیفینیٹلی یہ دیکھیں ہمارا کام بھی ہے، ہم لوگوں کا فرض بھی بنتا ہی ہے بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ ہم لوگ اپنا پازیٹیو امیج ہم لوگوں کو کس طرح سے کریٹ کرنا ہے۔ دیکھیں نیگیٹیوٹی تو کہیں نہ کہیں معاشرے میں رہتی ہے، لیکن ہمیشہ آپ کو پازیٹیو ہو کے سوچ کے اور آپ کو اسی طرح سے ہی چلنا چاہیے۔ جب آپ پازیٹیو چیزوں کو لے کے آپ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ آپ کو ہمیشہ سکسیس ہی ملے گی۔ بے شک وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے جو اعمال ہیں وہ سارا نیتوں کے اوپر ہے، تو آپ اپنی نیت صاف رکھیں، اچھے طریقے سے لے کے چلیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ذنایا آپ کے قیمتی وقت کا، آپ نے پاکستان کے جو خواجہ سرا ہیں ان کو انسپائر کیا، ہمیں پرسنلی انسپائر کیا۔ نہ صرف ذنایا، نشا ہیں ہمارے سامنے، بہت بڑے بڑے نام ہیں خواجہ سرا کے، اگر دیکھا جائے نایاب ہیں جو کہ انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکی ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر چکی ہیں، اینڈ وی آر سو پراؤڈ آف یو۔ تھینک یو سو مچ ذنایا آپ کے قیمتی وقت کا۔ اور ہمت ہو اور پھر آپ کا عزم ہو، حوصلہ ہو، تو وہ کون سا مقام ہے جو انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ آیا آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھی، اور وہ اس کی جیتی جاگتی مثال بھی ہیں کہ اگر آپ ہمت رکھیں، آپ خواب دیکھیں اور اپنے خواب کی تکمیل کے لیے محنت کریں تو خواب کی تعبیر بھی ممکن ہے۔ بالکل جناب، ممکن ہے، اور اس سے نہ صرف آپ اپنے لیے کچھ بہتری کرتے ہیں بلکہ پاکستان کا نام بھی روشن کرتے ہیں اکراس دا گلوب۔ اب اگر بات کریں ہم پاکستان کی، تو پاکستان کی جو ثقافت ہے، پاکستان کے مختلف رنگ ہیں، پاکستان کے ہر صوبے کا ایک خوبصورت کلچر ہے، اور اس کلچر کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ صوبہ پاکستان میں فروغ دیا جائے۔ لیکن اس حوالے سے اینولی لوک ورثہ کی جانب سے لوک میلے کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے، اور اس لوک میلے میں پاکستان کی ثقافت کے مختلف رنگ جو ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں، چاہے وہ روایتی فنون ہو، دستکاری ہو، موسیقی ہو، تمام صوبوں کے کھانے پینے ہو، کوزین ہو، وہ بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ تو ابھی بھی یہ لوک میلہ جاری ہے لوک ورثہ کی جانب سے، اور ہم ہر روز جو ہے نا ایک چاہے وہ کوئی بھی ڈفرینٹ کلچر ہو، پنجاب کا ہو، سندھ کا ہو، بلوچستان کا ہو، گلگت بلتستان کا ہو، کشمیر کا ہو، کسی نہ کسی ایک کلچر کے ریپرزنٹیٹیو کو، چاہے وہ دستکار ہو، چاہے وہ فنکار ہو، گلوکار ہو، ان کو صبح پاکستان
پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی جو آپ پرفارمنس دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, کیا زبردست یہ پرفارمنس ہوتی ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں رضوان پنجاب کی, تو جیسے پنجاب کے کلچر کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں آ جاتا ہے ڈھول ہوگا, لاؤڈ میوزک ہوگا, اچھے جو ہے مزیدار سے کھانے ہوں گے. چمٹے کا تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. چمٹے کی کیا بات ہے جی, چمٹے کے ساتھ جو مزیدار سے ایک میوزک جنریٹ کیا جاتا ہے, ایک ردم ہوتا ہے, اور اس پہ کیا زبردست پرفارم کیا جاتا ہے. پنجابی بھنگڑا ہو, فوک ڈانس, یا پھر پنجابی موسیقی ہو, پنجابی شاعری ہو, پنجاب کی ثقافت کے کھانوں کا اگر ہم ذکر کریں, اور جو موسم ہے پنجاب کے, تو اس لوک ورثہ میں جو ایک محفل ہے, میلہ سجا ہوا ہے, اس میں پاکستان کی تمام ثقافتوں کی ریپرزنٹیشن موجود ہے. مانور, آپ گئی ابھی تک؟ بالکل جناب, میں گئی ہوں, اور میں 3 سال سے جا رہی ہوں, اور وہاں پہ مختلف پیویلینز ہوتے ہیں. آپ نے کوئی بلوچی سبزی کھانی ہے تو بلوچی پیویلین میں چلے جائیں, پنجابی کھانا کھانا ہے, آپ نے سرسوں کا ساگ کھانا ہے, مکئی کی روٹی یہ کھانی آپ نے ہے. میرے منہ کی بات چھینی ہے. پرسوں جو ساگ کی بات کی آپ نے, یہ میرے منہ کا آپ نے وہ بات چھینی ہے کہ پنجابی اس موسم میں کھانے کی بات کریں تو پھر سب سے پہلے سرسوں کا ساگ, اور ساتھ ساتھ مکئی کی روٹی اور مکھن ڈال کے. کیا بات ہے, یہ تمام چیزیں جو ہے نا آپ کھا سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں, اور جا سکتے ہیں لوک میلہ پہ. اور لوک میلہ اور حفظان صحت کے جتنے بھی اصول ہیں ان کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے, اور اگر آپ ان کو مد نظر رکھیں گے تو صحت ٹھیک رہے گی, اور اگر آپ ان کو اگنور کریں گے تو پھر اس میں ڈسکلیمر ہمیں ایک دفعہ پھر دینا پڑے گا کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ادارہ ذمہ دار نہیں ہوگا. اچھا, ایکچولی ایک اور بہت اچھی چیز ہے رضوان, جو میں نے ہمیشہ ایکسپیرینس کی, جب وہاں پہ ہم جاتے ہیں نا تو اکثر اوقات, اب آپ کہیں گے کہ میرے منہ میں پانی آ رہا ہے, جب ہم کوئی پنجاب کے اس میں کلچر میں جائیں یا کسی بھی اس پہ کلچر پہ جائیں, تو انہوں نے جو گھر کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں نا, دیسی گھی, اس کا استعمال کیا ہوتا ہے. تو بہت ہیلدی, بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں, کوزین ہو, کلچر ہو, میوزک ہو. تو میوزک کے حوالے سے آج ہم بات کریں رضوان, اور پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پنجابی لوک گلوکار بشیر احمد لوہار, اور پنجابی ڈھول جو ہیں ڈھول نواز رضوان حیدر موجود ہیں. سب سے پہلے تو آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. تھینک یو. بشیر صاحب, بشیر احمد لوہار, جی پہلا نام جو ذہن میں آتا ہے عالم لوہار, عارف لوہار اور بشیر احمد لوہار, کیا سلسلہ ہے؟ تو سلسلہ یہ ہے کہ میں نے عالم صاحب سے سیکھا ہے. سیکھا ہے, میں عالم لوہار کا شاگرد ہوں. واہ, کیا بات ہے. تو میں نے پورے یورپ میں اور پورے ایشیا میں اپنے ملک کا نام کیا ہے. ابھی بھی میں 11 ماہ کے بعد آ رہا ہوں یو کے سے پاکستان. کیا اس میلے میں آیا ہوں. تو ہمارا وطن ہے, تو یہ کلچر شو ہے, یہ ہمارا کلچر ہے, لوک ورثہ. یہاں سے ہی فنکار بنتا ہے تو اپنے ملک کا نام کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اب ہم ذرا بات کرتے ہیں رضوان حیدر صاحب آپ سے. ڈھول, ڈھول بجانا ایک خاص ردم, تھوڑی محنت بھی, مشقت بھی ہے, ہاتھوں کی بھی ذرا زیادہ جو ہے وہ آرٹ ہے, محنت ہے. تو یہ کب سے آغاز کیا, کب سیکھنا شروع کیا, کب پروفیشنلی اس فیلڈ میں آئے آپ؟ دیکھیے جی, میں نے ہماری نسل در نسل یہ کام چل رہا ہے. میرے دادا جی, والد صاحب اور میں یہ اپنی نسل در نسل یہ کام لے کے جا رہے ہیں. اسی لوک ورثہ میں میرے دادا جی کا مجسمہ بنا ہے ڈھول کا. اسے جیسے کہ پاکستان میں واحد ادارہ لوک ورثہ ہے جنہوں نے پورے کلچر کو اکٹھا کر کے, پورے پاکستان کے کلچر کو اکٹھا کر کے ادھر اکٹھا کیا ہے. یہ صوبہ ہے, یہ صوبہ ہے. اور ڈھول جیسا کہ اس میں تو محنت, اسٹرگل سب کچھ چاہیے, اور یہ بس میرے ماں باپ کی, میرے فیملی اور میرے دادا جی کی دعا ہے, اور میں اس کام کو لے کے آگے جا رہا ہوں. تو آج تھوڑا سا, چونکہ ہم کہتے ہیں کہ ڈھول جو ہے وہ مست کرنے والا انسٹرومنٹ ہے, یا دھمال جو ڈھول ہے وہ ہو, تو اب ہمیں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو ڈھول کی پرفارمنس بھی ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو دکھائیں. ساتھ میں چمٹا بھی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. ڈھول مست کیسے کرتے ہیں, اور پھر بشیر احمد لوہار صاحب کا چمٹا ہوگا تو پھر مزہ دوبالا ہوگا. جی, رضوان حیدر اسٹوڈیوز میں ہیں اور بشیر احمد لوہار صاحب ہے. تو پنجابی کلچر اور ڈھول, اگر آپ کا ہلکا سا موڈ ہو تو گھر میں موجود ہوں تو آپ بھی ہلکا سا کر سکتے ہیں.
बात है, क्या बात है। और ये वो मैं मानू ढोल की बात कर रहा था कि ये जब बजता है ना हो चुके हैं। तो फिर रिजवान तशरीफ रखिएगा, ये जब बजता है ना इसका जो सांस निकलता है, जो इसकी थाप है ढोल की, वो समा बांध देती है। आपको अब अर्श आती है कि आप भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो, अपने आप को इन्वॉल्व करें। तो रिजवान ढोल ही क्यों, इतने सारे साज हैं तो ये ढोल ही क्यों चुना आपने? अगर मेरे दादाजी कोई और काम करते तो मैं भी और करता इसलिए, क्योंकि मेरे दादाजी ने इसमें बड़ा नाम है। जो दादाजी थे ना जी, मैं ऐसा 40 साल से लोग विरसा में काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो मेरे साथ वो यही ढोल होता था, ये जो इसके पास है उनका नाम था मोहम्मद मनशा। सही। तो अरसा 40 साल हमने यहाँ एक साथ काम किया था। तो अभी वो दुनिया से अच्छा, ये भी देखा जाता है कि वो इंस्ट्रूमेंट कितना पुराना है, ढोल कितना पुराना है, चिमटा कितना पुराना है, क्या ये भी विरसे में दिया जाता है? ये मेरे उस्ताद का विरसा है। अच्छा। ये आलम हर सब का विरसा है। चिमटा उनकी इजाद है। बिल्कुल। उससे पहले चिमटा नहीं था, कोई इस्तेमाल नहीं करता था। तो बशीर अहमद लोहार साहब, हमने अभी चिमटे की परफॉर्मेंस देख ली, साथ ढोल का था आप सुनिए तो कुछ हो जाए गुनगुना आपकी देंगे तरफ से, साथ। जो आपने सीखा है, जो आपने परफॉर्म किया है पूरी दुनिया में, जो आलम लोहार साहब की मिरास है उसको आप लेकर चल रहे हैं और रुशनास करा रहे हैं पूरी दुनिया को, तो आज हमारे नाज़रीन के लिए भी कुछ पेश करें। हाँ जी। अल्लाह बिस्मिल्लाह मेरी जुगनी, वाह सजना मेरी जुगनी। मेरी जुगनी दे तागे पके, मेरी जुगनी दे तागे पके, जुगनी ओदे मूली खपे, वो जिनू सच इश्कदी लगे मौत जुआनी वाली शायद गुड़े तू मिठी, आई जुआनी हर कोई वेखे जांदी किसे नहीं दिखी। यो याद है बंदे तेरी, मुझे याद है तेरी मिट्टी, और इश्क लुहारा ताजा रहिंदा, दाढ़ी हो जाए चिट्टी हो दुनिया जाने मेरे वतन दी शान। मैं मुजाहिद पाकिस्तानी, ओ नस नस दे विच ईमान, दुनिया जाने मेरे वतन। क्या बात है, वाह, बहुत कमाल, बहुत कमाल, बहुत इसको तो कमाल। क्लैपिंग होनी चाहिए रिजवान। बिल्कुल जी, और हमारे तमाम नाजरीन भी और यकीनी तौर पर आज की आपकी परफॉर्मेंस से ना सिर्फ लुत्फानंदोज हुए बल्कि मुतासिर भी हुए। और समा बांध दिया पूरे स्टूडियो में, हम सब झूम रहे थे। तो क्या बात है, और क्या खूबसूरत जो है उन्होंने साथ साथ गीत भी गाया। ये इसकी वैसे जुगनी, और ये वो जुगनी है जो कि आलम लोहार साहब से शुरू हुई और फिर आरिफ लोहार साहब ने परफॉर्म किया, आपने बहुत सारे लोगों ने इसको ट्राई किया। इसके अंदर पैगाम है, इसमें जिंदगी का पैगाम, जिंदगी है, का राज है, राज है, प्यार का पैगाम। तो ये जो जुगनी है ना जी, ये हमारी पाकिस्तान की जुगनी, ये पूरी दुनिया में, और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो भी इसको लय करता और इसको इस्तेमाल करता है जुगनी को। ऐसा अपनी ही फिल्म इंडस्ट्री में भी जुगनी आलम लोहार साहब ने इसको अपना इस मकाम पे पहुँचाया और जुगनी जुगनी हो गई। सही सही। अच्छा, आप पूरी दुनिया में परफॉर्म करते हैं, जैसे अभी आपने बताया आप 11 माह बाद पाकिस्तान आए। मैं गया। इस लोक मेले को आप कैसे देखते हैं? ऑल वेडिंग यूके की है ना, अभी भी मेरे कुछ लोग वहाँ कर रहे हैं काम, तो मैं मेले के लिए आया हूँ।
تو اس میلے سے خاص محبت مجھے 40 سال ہو گئے اس میلے میں. اس میلے سے بشیر لوہار نکلا ہے. اچھا, یہ لوگ ورثہ سے بشیر لوہار نکلا ہے تو وہ پوری دنیا میں گیا ہے. مجھے کون جانتا تھا. اپنے روٹس پہ آپ ابھی بھی ہیں. ہاں, پہلے میں پاکستان کے پورے پاکستان میں میلے کرتا تھا اور میرا تھیٹر لگتا تھا. میں رات کو ڈرامہ کرتا تھا. میں اپنے استاد جی کے ساتھ 14 سال گزارے تھے. آخری دم تک اپنے استاد جی کے ساتھ رہا ہوں. جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا عالم لوہار صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی میں ساتھ تھا. صحیح. اس کے بعد پھر عارف تو میں ایک ساتھ بھی رہے, پھر علیحدہ ہم نے اپنا کام کیا ہے. تو میرا استاد گھرانہ ہے, تو انہوں نے مجھے بہت کچھ دیا اور لوگ ورثہ نے مجھے بہت کچھ دیا. اچھا, لوک ورثہ میں ابھی بھی جب میلہ سجا ہوا ہے, صرف پاکستان سے, پورے پاکستان سے صرف لوگ نہیں آتے, پوری دنیا سے آتے ہیں, فارنرز آتے ہیں. جی پوری دنیا تو پذیرائی ملتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تو ہمارا کلچر جو جہاں بھی چلے جائے نا جی, تو آپ میری ہسٹری ادھر دیکھیں نا, میرا ٹک ٹاک دنیا اتنا لائک کرتی ہے نا. جب میں ڈھول ہوتے ہیں میرے ساتھ, تو میں کسی اسٹریٹ میں کسی ویڈنگ پہ میں کام کر رہا ہوتا ہوں تو گورے جو ہے جھوم رہے ہوتے ہیں. تو بشیر لوہار صاحب, جو لوک ورثے کا ہمارا میلہ ہے, یہ لوک میلہ ہے, اس کی امپورٹنس تو آپ نے بتا دی کہ 40 سال سے, اور آج دنیا اگر بشیر لوہار کو جانتی ہے تو وہ اس لوک ورثہ کی وجہ سے. رضوان صاحب بیٹھے آپ کے, رضوان حیدر, اور کتنے اس طرح کے بچے ہیں, کتنا اس طرح کا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں. اور ہماری ثقافت نہ صرف پنجاب کی بات کریں, سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا, کشمیر, گلگت بلتستان, ہمارے جتنے بھی حصے ہیں ہم ان کی بات کریں تو کتنا ٹیلنٹ ہے. اور جو ہماری ایک پورا ہماری زرخیزی ہے وہ اس میلے کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے. میلہ اتنا امپورٹنٹ ہے. اچھا لگتا ہے جب لوگ تعریف کرتے ہیں, اچھا ایسا لگتا ہے جی کہ کیا بات ہے. یہ صرف لوگ ورثے, میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ پورے پاکستان میں واحد لوگ ورثہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو پورے پاکستان کی ثقافت کو ایک جگہ میں اکٹھا کرتا ہے. تو گاتے بھی آپ؟ جی نہیں, میں صرف ڈھول. اچھا رضوان, یہ بتائیں کہ جب آپ ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں, پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, لوگ جھوم رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت کیا فیلنگ آتی ہے؟ لگتا ہے کہ لوگوں کو غموں سے نکال کے خوشیوں کی طرف لائیں؟ ایسی دل کرتا ہے پھر بجاتے ہی جائیں. اچھا لگتا ہے, اور لوگ انجوائے کریں. ہمارا کام ہی ہے کہ لوگوں کو انجوائے کرانا. لوگوں کو جتنے لوگ, جیسے آپ دیکھ لیں فلسطین میں جیسے ہو رہا ہے, یہ ایک پاکستان میں لوگ ورثہ ہے جس نے اکٹھا کر کے لوگوں کو تھوڑا سا اچھے ماحول کی طرف کیا ہے. اور لوگ بہت اچھی پذیرائی ملتی ہے ادھر سے. لوگ ورثہ سے بڑا لوگ انٹرسٹ ہوتے ہیں, لوگ انجوائے کرتے ہیں. تھینکس فار لوگ ورثہ. چلیے, تو رضوان ہماری بھی آپ کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں ہیں. بشیر لوہار صاحب آپ کے لیے بھی کہ آپ جس طرح سے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں, اسی محنت سے, اسی جذبے سے اور اسی طاقت سے. لوگوں کو میں نے سر ایک اپنا ٹچ دیا ہے, سرائکی ہماری کیسی ہے. تو جب میں یو کے میں سرائکی سناتا ہوں نا, تو ہر ویڈنگ میں جاتا ہوں تو وہ کہتا ہوں میں, کالے کان پیے توڑ نبھائے چنا, جنوں سجنا دی بہن پیے. ایسے ایسے مائیے ہیں. خوبصورت مائیے, کیا خوبصورت مائیے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, آپ نے سما باندھ دیا ہمارے اسٹوڈیو میں آ کر. اور ہم آپ کو آج پنجابی کلچر کے حوالے سے بتا رہے تھے. جو لوک میلہ جاری ہے اس میں پاکستان کی تمام کلچرز دکھائے جائیں گے, جاری و ساری ہے. اور ابھی جو ہے آپ 11 نومبر تک جا سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں. مزیدار کھانے بھی, پاکستان کی مختلف جو دستکاریاں ہیں وہاں پہ وہ بھی موجود ہے. تو آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور رضوان پتہ ہی نہیں چلا. بالکل جی, اور بہت شکریہ ہمارے تمام ناظرین کا بھی, اور مانور آپ کا بھی شکریہ. آپ نے اچھا, اور آپ سب کا, آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. اور آخر میں ہم اپنے مہمانوں سے بھی اجازت لیں گے اور اپنے ناظرین سے بھی اجازت لیں گے. کل صبح انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی, تو بہت سارا خیال رکھیے گا. جی بہت شکریہ. اللہ حافظ.